अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। डीएसपी मलिक सफ्दर हयात की एक नई स्टोरी जिसका उन्वान है दस्ते निस्वां हाजिर खिदमत है। तो आइए सुनते हैं। चोरी की रिपोर्ट मंचनाबाद के एक थाने में दर्ज करवाई गई थी। ताहम तफ्तीशी अफसर एएसआई फिरोज तफ्तीश करते हुए मेरे पास पहुंच गया था। वो रात का वक्त था और मैं थाने से उठने की तैयारी कर रहा था। इन दिनों में जिला भावनगर के एक कस्बे लालिका के एक थाने में तैनात था। मैंने खुशदिली से एएसआई फिरोज का इस्तकबाल किया। फिरोज सेहतमंद जिस्म का मालिक एक देहाती टाइप पुलिस वाला था। इसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 35 और 40 के दरमियान लगाया। इसके साथ 2 अफराद और भी थे। तारुफ पर मालूम हुआ कि इनमें एक कांस्टेबल अल्लाह दित्ता और दूसरा खोजी चिरागदीन था। वो तीनों सादा लिबास में थे। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने फिरोज से उसकी आमद की गर्ज व गायत दरियाफ्त की तो मुझे मालूम हुआ कि वो एक मवेशी चोर मोहम्मद बूटा अल मारूफ पे बूटा डंगर चोर के कदमों का ताक़ुब करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। एएसआई ने कहा, मलिक साहब, बूटा डंगर चोर बहुत चालाक और होशियार वारदातिया है। हमने उसका खोज खुरा निकाला है। वो मंचनाबाद से सीधा आपके इलाके में पहुंचा है, मगर इसे आगे का कोई सुराग नहीं मिल रहा। फिर मैंने सवालिया नजरों से उसे देखा। वो तामुल करते हुए बोला, फिर जनाब ये कि हमारी तफ्तीश से यही नतीजा निकलता है कि वो अभी तक आप ही के इलाके में कहीं रुपोश है। मैंने पूछा, क्या तुम लोगों ने इस बात की तसल्ली कर ली है कि वो मेरे थाने की हुदूद से बाहर नहीं गया? उसने इस बात में सर हिलाया और बोला, जी मलिक साहब, खोजी चिरागदीन का माहिराना तज्जिया यही कहता है कि वो लालिका से बाहर नहीं गया। एएसआई शुरू में ही मुझे बता चुका था कि इसे जिस मवेशी चोर की तलाश है वो मंचनाबाद से रात 7 भैंसें चुराकर फरार हुआ था। मैंने इससे सवाल किया, फिरोज, क्या ये 7 की 7 भैंसें किसी एक ही शख्स की मिल्कियत थीं? इसने नफी में गर्दन हिलाई और जवाब दिया, मलिक साहब, बूटा ने तो मुख्तलिफ अफराद के बाड़ों से भैंसें चुराई हैं। मौजा अलीपुर के जमींदार खुदाबख्श की 4 भैंसें और मौजा खालिस खुर्द के काश्तकार गुलाम रसूल की 3 भैंसें, कुल मिलाकर 7 भैंसें मलिक साहब। मैंने कहा, मौजा अलीपुर और मौजा खालिस खुर्द मंचनाबाद ही के इलाके हैं, मगर फिर भी 2 मुख्तलिफ जगहों से भैंसें चुराकर यहाँ लालिका तक लाना कोई आसान काम तो नहीं है। काम तो वाकई बहुत मुश्किल है सरकार, खोजी चिरागदीन ने गर्दन हिलाते हुए कहा। लेकिन ये जो बूटा डंगर चोर है ना, ये भी बड़ा कांटे का चोर है। बड़े बड़े कारनामे हैं इसके रिकॉर्ड पर। इसके बाद एएसआई बूटा के बारे में तफसीलात बताने लगा, जिसमें इसकी चोरी की वारदातों की दिलचस्प और कठिन दास्तान के अलावा इसका कद काट और हुलिया वगैरह भी शामिल था। बूटा का कद 6.5 फीट से निकलता हुआ था। वो हाथ पांव का मजबूत एक ग्रांडील शख्स था। एएसआई की तहकीक से पता चला कि बूटा मौजा अमरोका का रहने वाला था। मैंने कहा, एएसआई जी, तुमने कभी बूटा की तलाश में अमरोका का भी कोई चक्कर लगाया कि नहीं? कोई फायदा नहीं हुआ जनाब, फिरोज ने बददिली से जवाब दिया। मैं कई मरतबा अमरोका जा चुका हूँ बूटा की तलाश में, मगर वहाँ एक मरतबा भी इससे मुलाकात नहीं हो सकी। वहाँ रहने वालों का कहना है कि वो कभी कभार ही अपने गांव का फेरा लगाता है। हमारे दरमियान कुछ देर तक बूटा डंगर चोर के बारे में गुफ्तगू होती रही। फिर मैंने एएसआई फिरोज से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? बूटा की तलाश में आपकी मदद दरकार है जनाब। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ पूरा ताउन करूँगा। वो खुश हो गया और ममनूनियत आमेज नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने एक कांस्टेबल को अपने पास बुलाया और इसे हिदायत जारी करने लगा। नजीबुल्ला, एएसआई साहब और इनके साथियों के लिए खाने पीने और मंजी बिस्तरे का बंदोबस्त करो। ये हमारे मेहमान हैं। ओके सर, कांस्टेबल ने नहायत फर्माबरदारी से कहा और मेरे कमरे से निकल गया। मैंने एएसआई फिरोज से कहा, तुम लोग खाओ पियो और आराम करो, अब सुबह हमारी मुलाकात होगी। इसके बाद मैं थाने से मुल्हिक अपने सरकारी क्वार्टर में आ गया। दूसरी सुबह मैं थाने पहुंचा तो पता चला कि मंचनाबाद वाले सरकारी मेहमान रुखसत हो चुके थे। मुझे इस पर सख्त हैरत हुई और मैंने शबीना ड्यूटी वाले एएसआई को बुलाया और इस सिलसिले में इससे इस्तफसार किया। एएसआई ने बताया, मलिक साहब, वो तीनों तो सुबह होते ही निकल गए थे। मैंने फिरोज से इसी कदर उजलत में रुखसत होने की वजह पूछी तो उसने बताया कि इन्हें बूटा का एक सुराग मिला है और वो इसी को छापने जा रहे हैं। इन्हें मवेशी चोर बूटा का ऐसा कौन सा सुराग मिला था कि उन्होंने मेरा भी इंतजार नहीं किया? मैंने कहा,
कम से कम मेरे थाने पहुंचने तक तो रुक जाते। एएसआई ने बताया, मलिक साहब, मैंने फिरोज से कहा था कि आपको मुत्तला कर दिया जाए। जवाब में उसने कहा कि जब आप थाने आए तो आपको बताया जाए। वैसे भी वो वापस जाने का कहकर गए हैं। वो कहाँ गए हैं? मैंने पूछा। तुम बूटा के बारे में किसी सुराग का जिक्र कर रहे थे। एएसआई ने अस्पात में सर हिलाया और जवाब दिया, मुझे फिरोज ने जो कुछ बताया है उसके मुताबिक खोजी बाबा चिरागदीन अलग सुबह उठने का आदी है। वो हवाई जहाज जरूरिया के लिए खेतों की जानिब निकल गया था। वापस आकर उसने बताया कि बूटा के कदमों के निशानात दरिया की तरफ जाने वाले रास्ते पर पाए गए हैं। यह खबर सुनते ही एएसआई फिरोज अटेंशन हो गया। उसने कांस्टेबल अल्लाह को भी जगा दिया और वो तीनों नाश्ता किए बगैर थाने से निकल गए। जाते हुए फिरोज ने कहा था कि अब वो कोई खुशखबरी लेकर ही वापस आएंगे। मैंने पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाई और फिर पूछा, इन्हें रात में खाने पीने और आराम करने के हवाले से किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं हुई? एएसआई ने पुरवसूख अंदाज में जवाब दिया, हमने पूरी तरह इनका ख्याल रखा था मलिक साहब। शाबाश, मैंने इसकी कारकर्दगी को सराहते हुए कहा। महकमा जाती मसाइल से 2-4 मेहमानों का ख्याल रखना हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। मेरी दुआ है कि फिरोज को बूटा के बारे में कोई मुफीद और हौसला अफजा सूरत हाल ही से वास्ता पड़े। बेचारा पहले ही बड़ी दरबदरी के बाद यहाँ पहुँचा है। एएसआई ने कहा, मलिक साहब, उम्मीद तो यही है कि फिरोज को कामयाबी होगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मैंने खुलूस से दिल से कहा। थोड़ी देर बाद एएसआई मेरे कमरे से रुखसत हो गया। मुझे ज़रूरी काम निपटाते हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि कांस्टेबल शाहिद अली ने मेरे पास आकर बताया, मलिक साहब, चाचा करमू फौरी तौर पर आपसे मिलना चाहता है। ये चाचा करमू कौन है? मैंने पूछा, और मुझसे फौरन मिलने की वजह क्या है? कांस्टेबल ने मेरे सवालात का जवाब देते हुए बताया, करमू का असल नाम तो करमतीन है मलिक साहब, और वो यहीं लालिका ही का रहने वाला है। वो आपसे इसलिए मिलना चाहता है कि गुज़िश्ता रात उसके घर में चोरी हो गई है। चोरी? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। जी हाँ, कांस्टेबल ने बताया, चोर चाचा करमू का जमा जूथा सब लेकर चले गए। बेचारा बहुत परेशान है, इसके तो आंसू ही नहीं रुक रहे। मैंने इसे बरामदे में बेंच पर बिठा रखा है। मैंने कांस्टेबल से कहा कि फौरन इसे अंदर भेजो। चंद लम्हात के बाद करमतीन सरापा फरियाद बना मेरे सामने मौजूद था। मैंने इसकी खस्ता हालत को देखते हुए इसे कुर्सी पर बैठने को कहा। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद वो बैठ गया। करमतीन उर्फ चाचा करमू तहबंद और कुर्ते में मलबूस था, रंगत गंदुमी और हाथ पांव मजबूत। इसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 45 और 50 के दरमियान लगाया। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए सवाल किया, करमतीन, सुना है कि तुम्हारे घर चोरी हो गई है, क्या कुछ गया है? कख भी नहीं रहा जनाब, वो गुलूगीर आवाज़ में बोला, जालिम मेरी जिंदगी भर की कमाई ले गए हैं। मैंने हमदर्दाना लहजे में कहा, ज़रा तफसील से बताओ। मेरे पुरखुलूस अंदाज ने उसे हौसला दिया और वो फट पड़ा। उसने आंसू बहाते हुए मुझे अपनी बिपता सुनाई, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता रात किसी वक्त उसके घर में चोरी हो गई थी और उसे इस अंधोनाक वाक़ये के बारे में सुबह ही खबर हुई थी। वो जून का महीना था। इन दिनों गर्मी बड़ी क़यामत ख़ेज़ पड़ रही थी। हब्स इस बला का होता था कि लोगों को मकानों की छतों पर सोना पड़ता था, या फिर जिन लोगों के सहन कुशादा थे वो वहाँ चरपाइयाँ बिछा लेते थे। करमदीन के घर का सहन बहुत छोटा था, लिहाजा वो अपनी बीवी और बेटी के साथ मकान की छत पर सोता था। सुबह से पहले जब वो उठकर नीचे आया तो उसने घर का बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ पाया। उसका माथा ठनका। उसे अच्छी तरह याद था कि रात को छत पर जाने से पहले उसने न सिर्फ ये कि दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगाई थी, बल्कि बाकायदा ताला भी डाला था। खुले हुए दरवाजे को देखकर करमदीन के हाथ पांव फूल गए। वो तशवीशनाक अंदाज में मकान के कमरों की जानिब बढ़ा। दो में से एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और ये बहुत ख़ास कमरा था। इसी कमरे में करमदीन की ज़िंदगी भर की कमाई महफूज की गई थी। वो लरजते कदमों के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुआ। ताक में रखे चिराग को जलाकर उसने कमरे की तारीकी को हद्दुल इम्कान कम कर दिया। फिर कमरे के इस गोशे को तलाशा जहाँ जमा पूंजी को छुपा कर रखा गया था। अब वहाँ कुछ भी नहीं था। करमदीन की मताए हयात चोर लेकर जा चुके थे। मैंने इससे पूछा, करमदीन, तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसके बारे में बताओगे? ज़रूर बताऊंगा सरकार, वो रूंधी हुई आवाज़ में बोला। मेरा सब कुछ एक जस्ती ट्रंक में महफूज किया गया था। मैंने खुद महफूज किया था।
وہ میری زندگی بھر کی کمائی تھی جو میں نے ایک خاص مقصد کے تحت محفوظ کی تھی۔ پھر اس نے اپنے خاص مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی نکہت پروین عرف نکو کی شادی بڑی شان اور دھوم دھام سے کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بچت سے رفتہ رفتہ نکو کا جہیز جمع کر رہا تھا اور تمام چیزیں اس نے جستی ٹرنک میں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا، کرم دین، نکو کے جہیز کے لیے تم نے جو سامان جمع کیا تھا اس کی تفصیل کیا ہے؟ کرم دین نے جواب دیا، تھانے دار صاحب، میں نے داج کے سلسلے میں صرف قیمتی چیزیں ہی خریدی تھیں جو ٹرنک میں بآسانی رکھی جا سکتی تھیں۔ فرنیچر اور دیگر بڑے سامان کے لیے میں نے نقد رقم محفوظ کر لی تھی اور یہ تمام چیزیں میں شادی سے چند روز پہلے خریدنا چاہتا تھا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کرم دین، میں نے کہا۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں سرکار، وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جستی ٹرنک میں 15 تولے کے طلائی زیورات تھے، اس کے علاوہ 20 قیمتی جوڑے تھے۔ علاوہ اسی نقدی بھی اسی ٹرنک میں کپڑوں کی تہ میں رکھی گئی تھی۔ نقد رقم کتنی تھی؟ میں نے پوچھا۔ کرم دین نے جواب دیا، پورے 5,000 روپے تھے سرکار۔ میں چونکا، اس زمانے میں 5,000 روپے اچھی خاصی رقم تھی۔ پھر 15 تولہ سونے کے زیورات کی بھی بڑی اہمیت تھی، اس پر 20 جوڑے قیمتی کپڑوں کے۔ یہ تو ایک شاندار شادی کی تیاری نظر آتی تھی۔ واضح رہے کہ وہ بہت سستا زمانہ تھا۔ اس وقت سونے کا بھاؤ لگ بھگ 80 یا 90 روپے تولہ تھا اور 5 روپے کی نہایت عمدہ کوالٹی کی 1 من گندم مل جاتی تھی۔ اسی تناظر میں نے کرم دین سے سوال کیا، کرم دین، تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس نے بتایا، میں ایک چھوٹا سا مزارع ہوں تھانے دار صاحب۔ میں نے پوچھا، کرم دین، جب تم نے دیکھا کہ کمرے سے جستی ٹرنک غائب ہے تو پھر تم نے کیا کیا؟ میرا تو جناب دماغی گھوم گیا تھا، وہ قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا۔ میرے دوستانہ اور ہمدردانہ رویے نے اسے خاصا حوصلہ بخش دیا تھا۔ وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں بھاگم بھاگ چھت پر گیا اور جھنجھوڑ کر اپنی گھر والی کو جگا دیا۔ زینت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے جب اسے صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ فوراً میرے ساتھ نیچے آئی۔ پھر جب اس نے کمرے میں جستی ٹرنک کو غیر موجود پایا تو ہائے ہائے کرنے لگی۔ وہ چوروں کو کوس رہی تھی۔ اسی شور و غل سے نکو کی آنکھ بھی کھل گئی اور تھوڑی دیر بعد وہ بھی ہمارے پاس پہنچ گئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے سوال کیا۔ کرم دین تھوک نکلتے ہوئے بولا، ہونا کیا تھا جی، ہمارے شور شرابے سے آلے دوالے کے لوگ بھی ہماری جانب متوجہ ہو گئے اور اس وقت سپیدہ شہر نمودار ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا گھر لوگوں سے بھر گیا۔ پھر چوروں اور ٹرنک کے بارے میں باتیں ہونے لگیں اور اب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ کرم دین کی تفصیل اختتام پذیر ہوئی تو میں نے پوچھا، تمہارا جو جستی ٹرنک چوری ہوا ہے اس میں کوئی تالا وغیرہ بھی لگا ہوا تھا؟ جی سرکار، بہت مضبوط تالا لگایا تھا میں نے سوال کیا، کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے چوری کس نے کی ہوگی؟ نہیں تھانے دار صاحب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، کسی سے تمہاری دشمنی ہے؟ میں نے ہمیشہ لوگوں کو دوست بنانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ بات تمہارے علاوہ اور کون جانتا تھا کہ جسٹی ٹرنک میں تم نے قیمتی سامان اور طلائی زیورات وغیرہ رکھ چھوڑے تھے؟ اس نے جواب دیا، یہ بات صرف 3 افراد کو معلوم تھی۔ پھر اس نے وضاحت کی، یعنی میں، میری گھر والی اور نکو، ہم تینوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے نکو کی شادی کے سلسلے میں کیا کچھ جمع کر رکھا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری بیوی یا بیٹی نے کسی شخص سے جسٹی ٹرنک کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہوگا؟ میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، میں نے اس معاملے میں سختی سے زبان بند رکھنے کی تاکید کر رکھی تھی اور مجھے امید ہے کہ انہوں نے میری تاکید کو ذہن میں رکھا تھا۔ ویسے میں نے اپنی تسلی کے لیے زینت اور نکو سے یہ سوال آج صبح کیا تھا، ان دونوں کا ایک ہی بیان ہے، انہوں نے اس سلسلے میں اپنی زبان بند ہی رکھی تھی۔ میں نے مزید چند سوالات کے بعد کرم دین کو باہر بیٹھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، میں ابھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، وقوع کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے، باقی کارروائی اس کے بعد ہوگی۔ وہ مطمئن انداز میں میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر ASI کامیشا کو اپنے پاس بلا لیا۔ کامران محمود عرف کامیشا نہایت فرض شناس اور ذمہ دار پولیس اہلکار تھا۔ کامیشا چند لمحات کے بعد میرے پاس موجود تھا۔ میرے تھانے میں وہ سب سے زیادہ فعال اور جرأت مند نوجوان تھا۔ میں نے مختصراً کامیشا کو کرم دین کے گھر میں ہونے والی چوری کی واردات سے آگاہ کیا، پھر کہا، ہمیں فوراً واردات کے مقام پر پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب،
وہ پرجوش انداز میں بولا، میں 10-15 منٹ میں روانگی کی تیاری کر لیتا ہوں۔ جب تک کامی صاحب واپس آتا، میں نے اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کو متعلقہ جگہوں پر رکھا اور پھر ہم کرم دین کے ہمراہ اس کے گھر کی طرف چل دیے۔ کرم دین اور کرمو کا گھر ایک عام سا مکان تھا۔ پیچھے 2 کمرے تھے۔ کمروں کا ایک ایک دروازہ صحن میں کھلتا تھا، جبکہ دونوں کمروں کی درمیانی دیوار میں بھی ایک دروازہ موجود تھا۔ صحن بہت مختصر تھا، جس کے ایک کونے میں رسوئی نما باورچی خانہ بھی بنا ہوا تھا۔ باورچی خانے کے دروازے کے باہر چھوٹا سا کھرا بنایا گیا تھا، جہاں برتن وغیرہ دھوئے جاتے تھے یا پھر کپڑوں کی دھلائی ہوتی ہوگی۔ میں نے کرم دین کی معیت میں اس کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا، جس کے اندر جستی ٹرنک رکھا گیا تھا۔ کرم دین نے اس جگہ کی نشاندہی بھی کی جہاں مذکورہ ٹرنک پڑا ہوا تھا۔ کرم دین کی زبانی معلوم ہوا کہ جس کمرے میں ٹرنک موجود تھا، اس کا بیرونی دروازہ ہمیشہ بند رکھا جاتا تھا۔ اس کمرے میں آمد و شد کے لیے بستی دیوار میں موجود دروازہ استعمال کیا جاتا تھا۔ کمرے کی حالت سے پتہ چلتا تھا کہ چور کو جستی ٹرنک تلاش کرنے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ کمرے میں موجود ہر شے اپنی مناسب جگہ پر رکھی نظر آ رہی تھی۔ اس سے ایک بات واضح ہو کر سامنے آ رہی تھی کہ چور جو کوئی بھی تھا یا تھے، وہ اس قیمتی ٹرنک کی وہاں موجودگی اور مقام سے پوری طرح آگاہ تھے، ورنہ چوری کی وارداتوں میں جائے وقوع پر خاصی افراتفری اور اکھاڑ پچھاڑ دیکھنے میں آتی ہے۔ جائے واردات کا تفصیلی نقشہ تیار کرنے کے بعد میں وہاں موجود لوگوں سے سوال جواب کرنے لگا۔ کافی کوشش کے بعد بھی کوئی ایسا بات یا اشارہ سامنے نہیں آیا جس سے چور یا چوروں کے بارے میں کسی قسم کی رہنمائی حاصل ہوتی۔ پوچھ تاچھ کے سلسلے میں نے کرم دین کی بیوی اور بیٹی سے بھی مختلف سوالات کیے۔ انہوں نے بھی اس سلسلے میں اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ کرم دین کی بیوی زینت بی بی نے سینہ کوبی کرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ 10 دن بعد نکو کی بارات آنے والی ہے۔ اس کے داج کا سارا سامان تو چور لے گئے۔ اب یہ شادی کیسے ہوگی؟ سب ٹھیک ہو جائے گا بھلیے لوکے، کرم دین نے اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولی، اللہ تو کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، مگر وہ تمہارا بھائی۔ اتنا کہہ کر زینت نے معنی خیز نظر سے شوہر کو دیکھا اور بولی، فضل دین بغیر داج کے میری نگوں کی ڈولی لے کر جائے گا نہیں۔ تم بدگمانی کی باتیں نہ کرو، کرم دین نے کمزور سا احتجاج کرتے ہوئے کہا، فضل دین میرا بڑا بھائی ہے، وہ میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ مجبوری؟ وہ منہ بگاڑ کر بولی، اگر فضل دین کو ہماری مجبوری کا احساس ہوتا تو 15 تولے کی شرطی کیوں لگاتا؟ کیا نکو اس کی بھتیجی نہیں ہے؟ کرم دین نے معتدل لہجے میں کہا، میں پھر یہی کہوں گا کہ تم فضل دین کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہو، بلکہ یہ تمہاری حاسدانہ سوچ ہے۔ میں کیوں حسد کروں گی کسی سے؟ یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ میں جو کچھ بھی جانتی ہوں، اس میں حسد کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ زینت نے گھور کر شوہر کو دیکھا اور بولی، تم خواہ مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ کرم دین نے کہا، اس میں الزام کی کیا بات ہے؟ میں نے تمہارے بھانجے کا رشتہ رد کر کے اپنے بھتیجے سے نکو کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی تمہاری بہن کی بنسبت اپنے بھائی کے بیٹے کو ترجیح دی ہے۔ تمہاری حسد کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، نگو کا نصیب جہاں لکھا تھا وہاں اس کی بات پکی ہو گئی، تم جلنا کلنا چھوڑ دو۔ جلتی ہے میری جوتی، وہ پاؤں پٹکتی ہوئی بولی، اور یہ جو تم نے نصیب کی بات کی ہے نا، تو تم منہ دھو کے رکھو۔ تم نے اپنے بھتیجے سے نکو کی جو بات پکی کی تھی، مجھے تو وہ سارا معاملہ ہی خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ فضل دین ایک لالچی انسان ہے، میں اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ کرم دین نے بیوی کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، تم حد سے بڑھ رہے ہو، میرے بھائی کو یوں برا بھلا کہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں آپس میں تلخ و تش بحث و تکرار شروع کر دیتے، میں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ تاہم ان کی گفتگو سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ کرم دین کی بیوی زینت بی بی اپنی بیٹی نکو کی شادی اپنے بھانجے نادر علی سے کرنا چاہتی تھی، مگر اس رشتے کے لیے کرم دین بالکل تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے بھتیجے قادر بخش سے نکو کو بیاہنا چاہتا تھا۔ میاں بیوی کی رسہ کشی میں جیت میاں یعنی کرم دین کی ہوئی تھی اور نکو کی شادی قادر بخش سے ہونا قرار پائی تھی۔ اس سلسلے میں کرم دین کے بڑے بھائی فضل دین نے
15 तोले सोने के जेवरात की शर्त भी लगाई थी, जो करमतीन ने किसी न किसी तरह पूरी कर दी थी। ताहम इस शादी में सिर्फ 10 दिन बाकी थे कि करमतीन के घर में चोरी हो गई थी। मुझे ये भी मालूम हो गया था कि निको का ताया फजलदीन फोर्ट अब्बास के इलाके चक 294 में रहता था, जबकि जीनत बीबी की बहन और बहनोई हारूनाबाद के इलाके कोट हुजूर सिंह के रहने वाले थे। मैं लगभग आधा घंटा मजीद वहाँ रुका। इस दौरान मैं करमतीन से मुख्तलिफ सवालात करता रहा। मैंने ख़ास तौर पर उसकी तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई। करमतीन, मैंने जाए वक़ुआ का अच्छी तरह जायज़ा लिया है, मैंने ठोस लहजे में कहा, और जो बात मैंने नोट की है इससे तुम इनकार नहीं कर सकते। ऐसी क्या बात है जनाब? वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, कमरे की हालत देखकर तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? वो थोड़ी देर तक आंखें फाड़ फाड़ कर चारों जानिब देखता रहा और फिर शकस्त खुर्दा अंदाज में मुझे तकते हुए बोला, मैं कुछ समझा नहीं थानेदार साहब। मैं समझाता हूँ, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। इस कमरे की हालत से अंदाज़ा होता है कि चोर को जस्ती ट्रंक तलाश करने के लिए किसी किस्म की तगोदो नहीं करना पड़ी। वो आया और बड़े आराम से ट्रंक यहाँ से निकाल कर ले गया। उसने किसी चीज़ को छेड़ा न, ट्रंक को ढूंढने के लिए इसे उठा पटक करना पड़ी। एक लम्हे को रुककर मैंने सवालिया नज़र से उसे देखा और पूछा, क्या यह गैर मामूली बात नहीं है? इसकी आंखों में पाई जाने वाली हैरत में मुझे जोश की आमिज़श नजर आई। ताहम ये जोश खासा दबा दबा सा था। वो कतरे धीमी आवाज में बोला, थानेदार साहब, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था। अब ध्यान गया है तो क्या कहते हो? मैंने पूछा। वो बोला, वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लगता है कि चोर को अच्छी तरह ये बात मालूम थी कि जस्टी ट्रंक कहाँ रखा गया था। और तुम्हारा ये दावा है कि ये राज तुम तीनों के सिवा और किसी को मालूम नहीं था? इस बात का तो मुझे पक्का यकीन है सरकार, वो पुरवसूख अंदाज में बोला। फिर इस नामालूम चोर के बारे में क्या कहते हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा जनाब। इसमें समझ में न आने वाली कौन सी बात है? मैंने कतरे सख्त लहजे में कहा। चोरी की वारदात के शवाहिद से पता चलता है कि चोर जस्ती ट्रंक के कयाम व मकाम से अच्छी तरह वाकिफ था। अब दो ही सूरतें हैं। एक लम्हे को रुककर मैंने खोजने वाली नज़र से करमतीन को देखा। वो इज़्तिरारी अंदाज में गोया हुआ, कौन सी दो सूरतें जनाब? पहली सूरत तो यह है कि तुम तीनों में से किसी ने जस्ती ट्रंक के राज को अफशा किया है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और दूसरी सूरत यह है कि तुम्हारा दावा खोखला है। वो उलझन ज़दा लहजे में बोला, कौन सा दावा जनाब? वही दावा करमतीन, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, कि तुम तीनों के सिवा कोई चौथा शख्स इस राज से वाकिफ नहीं। वो परेशानी से मुझे तकने लगा। मैंने कहा, मेरी बात गौर से सुनो करमतीन, अगर वाकई तुम लोगों ने किसी और शख्स को इस जस्ती ट्रंक की भनक भी नहीं पड़ने दी थी, तो फिर पूरे वसूख से ये बात कही जा सकती है कि तुम्हारे अलावा भी कोई शख्स तुम्हारी मताए हयात से आगा था। अब वो शख्स खुद चोर भी हो सकता है और कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसने किसी चोर से तुम्हारे घर में चोरी करवाई हो। एक लम्हे के वक्फे से मैंने हतमी अंदाज में कहा, करमतीन, इस चोरी में किसी भेदी का हाथ नजर आ रहा है। वो ताइदी अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, यह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, पर ऐसा शख्स कौन हो सकता है? ये तो तुम ही बता सकते हो, मैंने कहा। मेरे दिमाग में तो कोई नाम नहीं आ रहा, मैंने पुरजोर अल्फाज में कहा। करमतीन, तुमने बताया था कि जब तुम बेदार होने के बाद छत से नीचे आए तो घर का बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने इस बात में सर हिलाया। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, और तुम्हारा ये भी कहना है कि रात तुमने सोने से पहले बैरूनी दरवाजे को ताला भी लगाया था? एक लम्हे को रुककर मैंने उसकी आंखों में झांका और कहा, इससे भी यही बात जाहिर होती है कि चोर तुम्हारे और तुम्हारे घर के बारे में वसी मालूमात रखता था। मुमकिन है कि उसके पास तुम्हारे घर के बैरूनी दरवाजे पर लगे ताले की चाबी भी हो। वो बेयकीनी से मुझे देखने लगा और कमज़ोर सी आवाज़ में बोला, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा थानेदार साहब। मैंने कहा, अभी तुम्हारी बीवी और तुमसे पूछताछ के दौरान में मुझे ये पता चला है कि जीनत की बहन शाइस्ता बेगम तुम्हारे इस फैसले से सख्त नाखुश थी कि तुम निको की शादी अपने भतीजे कादिर बख्श से करने जा रहे थे। ये बात तो है सरकार, वो हामी गर्दन हिलाते हुए बोला। मेरी साली शाइस्ता तो क्या, खुद मेरी घरवाली जीनत भी मेरे इस फैसले से खासी चिड़ी हुई है। बात बात पर ताने देती है और लड़ाई झगड़े का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। करमतीन के इस तबसरे पर जीनत ने नागवारी से घूरकर शौहर को देखा, मगर चुप रही।
میں نے زینت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ اس میں کسی رائے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے بولی، جب کسی کی خواہش کو بری طرح رد کیا جاتا ہے تو ناراضی تو پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ آخر میرے بھانجے نادر علی میں کس چیز کی کمی تھی؟ وہ خوبصورت ہے، جوان ہے، صاحب حیثیت ہے، کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ میں نے اس کی تقریر کو ہاتھ کے اشارے سے بریک لگاتے ہوئے کہا، زینت، تمہارے خیال میں یہ دشمنی کس نے کی ہوگی؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے وضاحتی لہجے میں کہا، میرا مطلب ہے کہ اس چوری میں تمہارے کسی دشمن کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ کام کوئی دوست تو کر نہیں سکتا۔ وہ اداس سے لہجے میں بولی، ہمارا تو کوئی دشمن نہیں تھانے دار صاحب، یہ پتہ چلانا تو آپ کا کام ہے کہ چور کون ہے اور اس نے کس دشمنی میں چوری کی ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے کہا، یہ واقعی میرا کام ہے۔ چوری کی واردات میرے تھانے کی حدود میں ہوئی ہے، اس کا سراغ میں ہی لگاؤں گا اور چور کو قرار واقعی سزا بھی دلواؤں گا۔ دونوں میاں بیوی شکر گزار نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے مزید تسلی دلاسے کے بعد SI کامیشا کے ساتھ تھانے کی جانب رخ کیا۔ راستے میں ہمارے درمیان جستی ٹرنک کی چوری موضوع گفتگو بنی رہی۔ کامیشا نے کہا، ملک صاحب، میرا دھیان تو بار بار بوٹا ڈنگر چور کی طرف جا رہا ہے۔ بوٹا ڈنگر چور کی تازہ ترین واردات کے بارے میں کامیشا کو سب کچھ معلوم تھا۔ گزشتہ رات منچن آباد سے ASI فیروز بوٹا کی تلاش میں میرے تھانے آیا تھا اور آج صبح مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ بوٹا کی تعاقب میں دریا کی جانب گیا تھا۔ فیروز کے ساتھ کانسٹیبل اللہ دتا اور کھوجی چراغ دین بھی تھے۔ میں نے کہا، کامیشا، تم موجودہ حالات کی روشنی میں بالکل درست رخ پر سوچ رہے ہو، لیکن میں تمہارے خیال سے مکمل اتفاق نہیں کروں گا۔ وہ کیوں ملک صاحب؟ وہ اس لیے کامیشا، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، میرا یہ تجربہ ہے کہ مویشی وغیرہ کی چوری میں ملوث افراد عموماً دوسری نوعیت کی چوری چکاری میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔ ان کا اپنا ایک مخصوص میدان اور طریقہ واردات ہوتا ہے۔ وہ مالکان کی نظر بچا کر خصوصاً رات میں ڈھور ڈنگر چوری کرتے ہیں اور کسی دوسرے علاقے میں جا کر انہیں فروخت کر دیتے ہیں۔ چوری کے مال کے دام اگرچہ اچھے نہیں ملتے، تاہم مال کو جلد از جلد ٹھکانے لگانے کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں مویشی چوروں کے خریدار بھی مخصوص ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بوٹا یہاں موزہ لالیکا میں چوری شدہ بھینسیں فروخت کرنے آیا ہو اور اب کسی اور طرف نکل گیا ہو۔ وہ اس بات میں سر کو جنبش دیتے ہوئے بولا، میں آپ کی بات کو یکسر رد نہیں کر سکتا ملک صاحب، مگر میرے ذہن میں وہی بات آ رہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں پردے کے پیچھے سے کیا ظہور ہوتا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے تھانے آ گئے۔ یہاں ہمارے لیے بڑی سنسنی خیز خبریں تھیں۔ منچن آباد والے ASI اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گیا تھا اور میرے کمرے میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ملک صاحب، اس نے اضطراری لہجے میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بوٹا تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، مگر ہم دریا کے کنارے ایک لاش دریافت کر کے آئے ہیں۔ یہ اطلاع دھماکہ خیز تھی۔ میں نے پوچھا، بوٹا تمہارے ہاتھ سے نکل کر کہاں چلا گیا اور یہ لاش کا کیا چکر ہے بھائی؟ ASI فیروز نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ملک صاحب، آج صبح کھوجی چراغ دین نے مجھے بتایا کہ بوٹا کے قدموں کا کھرا ایک جگہ سے دریا کی جانب جاتا ہوا نظر آیا ہے۔ میں فوراً کھوجی کے ساتھ، ایک منٹ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، رات تم نے بتایا تھا کہ تم لوگوں نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے کہ بوٹا اس علاقے میں داخل تو ہوا ہے، مگر یہاں سے گئے باہر جانے کے آثار اس کے نہیں ملے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ صبح چراغ دین نے اس کا کھرا ڈھونڈ نکالا ہے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ وہ رات کسی وقت یا صبح یہاں سے روانہ ہوا ہے، اور یہ بھی کہ اس کا قیام اس تھانے سے زیادہ دور نہیں رہا ہوگا۔ آپ وجہ فرما رہے ہیں ملک صاحب، فیروز نے تائیدی انداز میں کہا، میں بھی انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ وہ ہاتھ آتا آتا نکل گیا۔ اب یہ بھی بتا دو کہ بوٹا کس طرف نکل گیا ہے؟ وہ بولا، ہم بوٹا کے قدموں کا تعاقب کرتے ہوئے دریا کے کنارے جا پہنچے تھے۔ دریا کے کنارہ جو یہ ہے، اس کا ایک حصہ لالیکا اور کاسمکا کے درمیان پڑتا ہے۔ دریا کی دوسری جانب ضلع ساہیوال ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ بوٹا دریا کی دوسری سمت فرار ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے دریا کے ساتھ ساتھ مشرق اور مغرب جانب کافی دور تک جا کر دیکھا ہے، لیکن کسی بھی طرف اس کا کھرا نہیں ملا۔
میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، فیروز تم نے مسرو کا 7 بھینسوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، میرا مطلب ہے کہ ان کے کھرے کا کیا ہوا؟ فیروز نے جواب دیا، ان کا کھرا نہیں مل سکا جناب، جس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ بوٹا نے وہ 7 بھینسیں یہیں لالیکا ہی میں ٹھکانے لگا دی ہیں اور خود دریا پار کر کے سائیوال کی جانب نکل گیا ہے۔ یہ چور لٹیرے تیراکی کے ماہر ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بات تو ہے، میں نے کہا، پھر پوچھا، فیروز تم نے کسی لاش کی دریافت کا بھی ذکر کیا تھا؟ فیروز نے سنسنی خیز انداز میں بتایا، ملک صاحب ہم دریائے ستلج کے کنارے کے ساتھ ساتھ بوٹا کا کھرا ڈھونڈ رہے تھے کہ ایک مقام پر ہمیں ایک جستی ٹرنک صندوق پڑا نظر آیا اور تجسس کے ہاتھوں ہم اس صندوق کے پاس چلے گئے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں بول اٹھا، جستی صندوق سے تمہاری مراد جستی ٹرنک ہے؟ فیروز کے انکشاف نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ جستی ٹرنک کا ذکر کسی بھی طور پر نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ میرے سوال کے جواب میں فیروز نے بتایا، ملک صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، غلطی سے جستی صندوق کہہ بیٹھا ہوں میں، دراصل وہ جستی ٹرنک ہی تھا اور میں نے جس لاش کا ذکر کیا ہے وہ اسی صندوق یعنی ٹرنک کے اندر رکھی ہے۔ کرم الدین عرف کرمو کے گھر سے جو جستی ٹرنک چوری ہوا تھا وہ طلائی زیورات، عروسی ملبوسات اور نقدی وغیرہ سے بھرا ہوا تھا، اور ASI فیروز اسی جستی ٹرنک میں ایک لاش کا ذکر کر رہا تھا۔ کیا ان دونوں ٹرنکوں میں کوئی تعلق ہو سکتا تھا؟ میرے ذہن میں اس وقت متعدد سوالات ڈوب ابھر رہے تھے۔ میں نے صورتحال کو واضح کرنے کے لیے مہمان ASI سے پوچھا، جستی ٹرنک کے اندر پائی جانے والی لاش کس کی ہے؟ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں نہیں جانتا ملک صاحب، میرے لیے وہ لاش اجنبی ہے، میں نے اپنی اب تک کی زندگی میں اسے پہلے کہیں نہیں دیکھا۔ تم نے ٹرنک کو خود کھولا تھا یا وہ پہلے سے کھلا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ فیروز نے جواب دیا، ٹرنک تو میں نے ہی کھولا تھا، مگر کیا؟ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا، مگر یہ کہ جناب ٹرنک تو بند تھا لیکن اس کا تالا ٹوٹا ہوا تھا، وہ ٹوٹا ہوا تالا ٹرنک کی کنڈی میں جھول رہا تھا۔ میں نے اندرونی تجسس کے ہاتھوں ٹرنک کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھا تو میرے اوسان خطا ہو گئے، اندر ایک نوجوان کی لاش رکھی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ شخص مر چکا تھا؟ جی جناب، اس کے سینے میں ایک خنجر دستے تک پیوست ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، گویا اس نوجوان کے سینے میں خنجر گھونپ کر اسے حوالہ موت کیا گیا ہے۔ بالکل یہی بات نظر آتی ہے ملک صاحب، اس نے تائید کی۔ میرا ذہن اس وقت بڑی تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا، مختلف واقعات ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ کرم الدین کے گھر سے قیمتی ساز و سامان والا ٹرنک چوری ہوا تھا، بھوٹا ڈنگر چور دریا کے جس حصے یا مقام سے غائب ہوا تھا اس کے قریب ہی لاش والا جستی ٹرنک پایا گیا تھا۔ میں مویشی چور، بوٹا، نامعلوم مقتول نوجوان اور جستی ٹرنک کے بیچ الجھ کر رہ گیا تھا۔ فوری طور پر جو امکانات نظر آ رہے تھے وہ کچھ یوں تھے کہ بوٹا اور نامعلوم مقتول نوجوان نے مل کر کرم الدین کے گھر میں نقب لگائی ہوگی، وہ جستی ٹرنک کو دریا کے کنارے تک لے آئے ہوں گے، یہاں کسی بات پر ان دونوں میں اختلاف ہو گیا ہوگا جس کے نتیجے میں بوٹا نے مذکورہ نوجوان کو موت کے گھاٹ اتار کر ٹرنک کا قیمتی سامان سمیٹا ہوگا اور دریا پار کر کے ساحل کی جانب نکل گیا ہوگا۔ ایک دوسری صورتحال یہ بھی ہو سکتی تھی کہ مقتول نوجوان ہی اصل چور ہو، وہ ٹرنک کے ساتھ دریا کے کنارے پہنچا ہو جہاں بوٹا سے اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی اور بوٹا اسے ٹھکانے لگا کر چلتا بنا۔ صورتحال کوئی بھی رہی ہو لیکن ایک بات طے تھی اور وہ یہ کہ نامعلوم نوجوان کو ٹرنک کی قیمتی اشیاء ہی کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا۔ یہ وہ اندازے تھے جو میں نے قائم کیے تھے۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت ASI کامیشا سے کہا، تم کسی مستعد کانسٹیبل کو بھیج کر کرم الدین کو تھانے بلوا لو، ہم اسے ساتھ لے کر دریا کی جانب جائیں گے، جستی ٹرنک کی شناخت اس کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کامیشا میرے حکم کی تعمیل کے لیے کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آ کر بتایا، میں نے کانسٹیبل فقیر احمد کو کرمو چاچا کے گھر کی طرف روانہ کر دیا ہے، اس وقت دوپہر اپنے چوبن پر تھی۔
میں نے کامی شاہ سے کہا کہ وہ مہمانوں کے لیے اور خود اپنے لیے بھی کھانے کا بندوبست کرے تاکہ اس نیک کام سے فارغ ہونے کے بعد ہم دریا کی جانب روانہ ہو سکیں۔ دراصل میں کرم دین کا انتظار کرنا چاہتا تھا اور اس کا ساتھ جانا بہت ضروری تھا۔ ویسے میں نے فوری طور پر 2 سپاہیوں کو دریا کی جانب بھیج دیا تھا تاکہ وہ جستی ٹرنک کو اپنی نگرانی میں لے لیں۔ یہ احتیاط بہت ضروری تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر ہم کھانے سے فارغ ہو گئے۔ اس دوران میں کرم دین بھی تھانے آ چکا تھا۔ وہ اس بات سے واقف نہیں تھا کہ اسے یہاں کیوں بلایا گیا ہے۔ اس نے آتے ہی مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، کیا آپ نے چور کو پکڑ لیا ہے؟ کرم دین کے سوال پر ASI فیروز نے چونک کر اسے دیکھا۔ فیروز کو ابھی تک میں نے جستی ٹرنک کی چوری کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ فیروز کی الجھن نما حیرت کو دور کرنے کے لیے میں نے مختصر الفاظ میں اسے اس واقعے سے آگاہ کیا۔ پھر کرم دین کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، کرم دین، چور تو ابھی ہاتھ میں نہیں آیا، لیکن ایک جستی ٹرنک کی خبر ملی ہے۔ کہاں ہے وہ جستی ٹرنک؟ وہ بے تابی سے بولا۔ دریا کے کنارے پر، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اس نے پوچھا، کیا میرا قیمتی سامان اس میں موجود ہے؟ نہیں، میں نے گردن ہلائی۔ تمہارا سامان تو اس میں نہیں پایا گیا، البتہ اس کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے وہ بھی کچھ کم قیمتی نہیں ہے۔ کیا ہے جی اس ٹرنک کے اندر؟ ایک نوجوان شخص کی لاش، میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا۔ لاش؟ وہ پورے وجود سے کانپ اٹھا۔ پھر وہ میرا ٹرنک نہیں ہو سکتا۔ میرے ٹرنک میں تو جناب 15 تولے سونے کے زیورات ہیں اور کچھ جوڑے قیمتی ریشمی کپڑے کے ہیں اور 5000 روپے نقد تھا۔ میں نے کہا، ممکن ہے کہ وہ تمہارا ٹرنک نہ ہو؟ میں نے تمہیں اسی لیے تھانے بلوایا ہے کہ تم ہمارے ساتھ دریا پر جا کر اس ٹرنک کی شناخت کر سکو جس میں کسی بدقسمت یا نامعلوم نوجوان کی لاش ملی ہے۔ وہ زبان سے کچھ نہیں بولا، اسبات میں گردن ہلانے لگا جیسے وہ میری بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہو۔ آئندہ 15-20 منٹ میں ہم تیار ہو کر تھانے سے روانہ ہو چکے تھے۔ میرے ساتھ کرم دین اور کامی شاہ کے علاوہ منچن آباد والے سرکاری مہمان بھی تھے۔ اس موقع پر کامی شاہ نے ایک مفید تجویز دی۔ اس نے کہا کہ ملک صاحب، کیوں نہ ہم کرمو چاچا کے گھر کی طرف سے ہو کر دریا کی جانب جائیں؟ اس سے کیا ہوگا؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ وہ بولا، اس وقت ایک ماہر کھوجی ہمارے ہمراہ ہے۔ چور جستی ٹرنک چرا کر کرم دین کے گھر سے دریا کی جانب گیا ہوگا تو اس راستے پر اس کے قدموں کا کھرا نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ دریا کی طرف جانے والا وہ واحد راستہ جو کھیتوں میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ تجویز تو تمہاری معقول ہے، مگر مجھے کامیابی کے زیادہ امکانات نظر نہیں آ رہے کامی شاہ۔ میں نے کہا، تم میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ کامی شاہ کے بجائے کھوجی چراغ دین بول اٹھا، میں چنگی طرح سمجھ گیا ہوں تھانے دار صاحب۔ کامی شاہ نے سوالیہ نظروں سے چراغ دین کو دیکھا۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، مجھے جو باتیں پتہ چلی ہیں ان کے مطابق کرم دین کے گھر رات کے پچھلے پہر چوری ہوئی ہے اور اب تک اس واقعے کو 10-12 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ دریا کی سمت جانے کا چونکہ ایک ہی راستہ ہے، اس لیے وہاں بے شمار لوگوں کے قدموں کے نشانات ہوں گے، جس کی وجہ سے چور کا کھرا نکالنا خاصا مشکل ثابت ہوگا۔ پھر ہم اس کھرے کے نمونے سے بھی ناواقف ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے پرسوچ انداز میں کہا، ویسے ایک بات ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، وہ ایک بات کون سی ہے؟ اس نے جواب دیا، جناب، اگر میں کرم دین کے گھر سے اپنے کام کا آغاز کروں تو ممکن ہے چور کا کوئی سراغ مل جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ چوری کے بعد سے اس گھر میں زیادہ لوگوں کی آمد و رفت نہ رہی ہو۔ یہ تو ممکن نہیں ہے، کرم دین نے کہا۔ جب میرے محلے داروں کو پتہ چلا کہ میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے تو وہ خبر گیری کے لیے میرے پاس آنا شروع ہو گئے تھے اور اب تک تو سینکڑوں افراد آ کر جا چکے ہیں۔ بابا چراغ دین سوچ میں پڑ گیا اور پھر بولا، مشکل تو ضرور ہے، لیکن اگر آپ کا حکم ہو تو میں کوشش کر سکتا ہوں۔ تم یہ کوشش ضرور کرو چراغ دین، میں نے کہا۔ میں کانسٹیبل اللہ دتا کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تم دونوں قدموں کا سراغ لگاتے ہوئے ہمارے پاس آ جانا جب تک ہم اب تک کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کھرا نکالنے کے دوران میں ہماری رفتار بہت سست ہو جائے گی، جبکہ میں جلد سے جلد دریا کے کنارے پہنچنا چاہتا ہوں۔
इस मौके पर मैंने करमदीन के मशवरे से एक और आदमी को भी चिरागदीन के हमरा कर दिया ताकि रास्ते से नावाकिफियत उसके खोज में रुकावट न बने। ये ज़रूरी इंतजामात करने के बाद हम दरियाए सतलुज के किनारे की जानिब रवाना हो गए। मेहमान एएसआई फिरोज की मईयत में हम लोग मतलूबा मकाम पर पहुंच गए। मेरे भेजे हुए दोनों चाको चौबंद कांस्टेबल्स वहां मौजूद थे। हमें देखते ही वो अटेंशन हो गए। वो दोनों दरिया के किनारे लगे एक दरख्त की छांव में खड़े थे। जस्ती ट्रंक पर निगाह पड़ते ही करमदीन चीख उठा, जनाब, ये तो मेरा ट्रंक है। इसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि कुर्बो जवार में दूर तक सुनाई दी होगी। मैंने आगे बढ़कर ट्रंक का सरसरी मुआयना किया। इसका ताला टूटा हुआ था, ताहम ढक्कन बंद था। टूटा हुआ ताला कुंडी में झूल रहा था। मैंने ट्रंक का ढक्कन उठा दिया। एएसआई का बयान 100% दुरुस्त था। ट्रंक के अंदर एक नौजवान की लाश नजर आ रही थी। मकतूल के सीने में खंजर पेवस्त था। गोरे चिट्टे नौजवान की उम्र 18-19 साल से ज्यादा नहीं थी। उसके चेहरे पर हल्की हल्की मूछें दिखाई दे रही थीं। वो एक सेहतमंद गबरू था। मलमल के कुर्ते के नीचे उसने पापलेन का तहमद बांध रखा था। उसका कद 6 फीट के करीब था और इसे ट्रंक में इस तरह ठूसा गया था कि इसकी टांगें घुटनों पर से मुड़ी हुई थीं। ताहम ऊपर का धड़ चित अंदाज में था और खंजर में दिल के मकाम पर जिसे में दाखिल किया गया था। वो 101% मर चुका था। मैंने निगाह उठाकर करमदीन को देखा और इशारे से इसे अपने करीब बुला लिया। वो करीब आया तो मैंने इससे कहा, क्या तुम इस नौजवान को जानते हो? वो थोड़ी देर तक बगौर नौजवान की लाश का जायजा लेता रहा। फिर नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं सरकार, मैं इसे नहीं जानता। मैं सोच में पड़ गया। करमदीन ने पूछा, थानेदार साहब, ये किसकी लाश है और इस ट्रंक में ये कहाँ से आ गई? मैं भी यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ करमदीन, मैंने जवाब दिया। कामिशा ने करमदीन से सवाल किया, क्या तुम्हें यकीन है कि ये तुम्हारा ही ट्रंक है? मैं कसम खाने को तैयार हूँ जनाब, वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोला। सूरत हाल अजीब व गरीब हो गई थी। वो जस्ती ट्रंक 2 बाय 4 फीट का था। इसमें रखा कीमती सामान गायब था और एक नौजवान नामालूम की लाश को इसमें फिट कर दिया गया था। ट्रंक की मजमूई गहराई 1.25 फीट के करीब थी, जिसमें ढक्कन की ऊंचाई भी शामिल थी। इस जमाने में फिंगरप्रिंट्स उठाने का रिवाज नहीं था और अदालत में भी फिंगरप्रिंट्स को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। मेरे थाने का सरकारी फोटोग्राफर इस रोज मौजूद नहीं था। तहाँ मैंने कामिशा को यह फरीजा सौंप दिया था। दरिया की जानिब आने से पहले हम एक कैमरा भी साथ ले आए थे। कामिशा को आर्ट से भी दिलचस्पी थी। मेरे हुक्म पर कामिशा ने जस्ती ट्रंक और इसमें मौजूद इंसानी लाश को मुख्तलिफ जावियों से अक्स बंद किया और इस दौरान मैंने चाय वकुआ का तफसीली नक्शा तैयार कर लिया। इलाके के लोगों को पुलिस की इस सरगर्मी का इल्म हो चुका था क्योंकि रफ्ता रफ्ता वहां लोग जमा हो रहे थे। जब खोजी बाबा चिरागदीन अपनी तहकीक करते हुए जाय वकुआ पर पहुंचा तो वहां तकरीबन 3 दर्जन अफराद इकट्ठा हो चुके थे। इसके अलावा दर्जन भर अफराद खोजी के साथ भी वहां चले आए थे। मैंने खोजी को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या रिपोर्ट है चाचा? रिपोर्ट अच्छी है, वो संजीदा लहजे में बोला, मगर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बुझारते न डालो, खुलकर बताओ, मैंने जल्दी से कहा। वो बोला, जुज़वी तौर पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि करमदीन के घर से 2 अफराद पहलू ब पहलू चलते हुए बाहर निकले हैं। रास्ते में किसी किसी मकाम पर इनका खुरा मिला है, मगर इस तरह के कभी एक आगे आगे चला है और कभी दूसरा। फिर खेतों में तकरीबन न होने के बराबर इनके खुरे के आसार मिले हैं, मगर यहाँ दरिया के किनारे के पास आकर कई मकामात पर इनका खुरा देखने को मिला है। और इसके बाद मैंने पूछा, इसके बाद दरिया के किनारे के साथ साथ दोबारा मेहनत करना होगी। मैं चिरागदीन की बात की तह तक पहुंच गया और कहा, तो मेहनत करने से तुम्हें किसने रोका है? पहले सुबह तुम बूटा के खुरे को खोजने के लिए मेहनत कर चुके हो, अब इन 2 नामालूम अफराद के लिए भी मेहनत कर डालो। लेकिन मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। चिरागदीन ने कहा, लेकिन क्या थानेदार साहब? मैंने ट्रंक में धरी नामालूम नौजवान की लाश की जानिब इशारा करते हुए कहा, लेकिन ये कि तुम इस मेहनत से पहले जरा सा ये काम कर लो कि मकतूल के पाँव का बारीक बीनी से जायजा ले डालो।
تمہاری تجربے کار اور خدا شناس نظر فوراً بتا دے گی کہ آیا یہ بدقسمت انہی 2 افراد میں سے ایک ہے یا نہیں۔ میں آپ کی بات کا مطلب سمجھ گیا ہوں جناب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں فوراً اس بات کا پتہ چلا لوں گا۔ آئندہ 10-15 منٹ کی تفتیش اور ماہرانہ معائنے کے بعد چراغ دین نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں شرط لگانے کو تیار ہوں، میں نے جن 2 افراد کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک یہی شخص ہے۔ چراغ دین کا انکشاف نما دعویٰ توجہ طلب تھا۔ اس سے یہی بات ظاہر ہوتی تھی کہ نامعلوم مقتول جسٹی ٹرنک کی چوری میں ملوث تھا۔ رہ گئی اس کے ساتھی کی بات، تو اس سلسلے میں فی الحال یہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا مگر بوٹا ڈنگر چور نہیں تھا۔ مقتول کے ساتھی کا کھرا بوٹا کے کھرے سے قطعی مختلف تھا۔ گویا اگر بوٹا کے قدموں کے نشانات کرم دین کے گھر کے قرب و جوار میں کہیں بھی نہیں پائے گئے تھے، تو گویا اگر بوٹا سے مقتول اجنبی نوجوان کی ملاقات ہوئی ہوتی تو دریا کے کنارے پر ہی ہوئی ہوگی۔ کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے میں نے چراغ دین سے کہا، چاچا تم جلدی سے وہ محنت کر ڈالو جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا۔ ہونے لو جی، وہ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اور اگلے ہی لمحے وہ اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ میں مہمان ASI سے بات چیت کرنے لگا۔ فیروز، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں سمجھا نہیں جناب۔ وہ الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، تم مویشی چور بوٹا کی تلاش میں یہاں آئے تھے، لیکن وہ تو دریا پار سائیوال کی طرف نکل گیا ہے، گویا لالیکا میں اب تمہارا کوئی کام ہی نہیں رہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ بولا۔ میں اپنے سینئرز تک اپنی کارکردگی کی رپورٹ پہنچا دوں گا، اور اگر ایک کام ملیں گے تو پھر سائیوال میں بھی ٹرائی کروں گا۔ تمہیں یہ ٹرائی ضرور کرنا چاہیے، میں نے کہا۔ ویسے تمہارے سینئرز ایک کام صادر کریں یا نہ کریں، مگر میں بوٹا کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ اب آپ لوگوں سے زیادہ مجھے بوٹا کی تلاش ہے، وہ کریدنے والے انداز میں بولا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس لاش کے سلسلے میں بوٹا کو تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ایک سلسلے ہیں فیروز؟ میں نے مبہم انداز میں کہا۔ کرم دین کے گھر ہونے والی چوری، نامعلوم نوجوان کا قتل وغیرہ وغیرہ۔ سب سے ضروری مسئلہ تو مجھے یہ درپیش ہے کہ مقتول کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے۔ ہاں، یہ جاننا تو واقعی بہت ضروری ہے، فیروز نے تائید کی۔ میں نے وہاں موجود تمام افراد کو باری باری نوجوان مقتول کی شکل دکھائی اور اس کی شناخت کے سلسلے میں استفسار کیا، مگر نہایت ہی حوصلہ شکن نتائج برآمد ہوئے۔ وہ لالیکا کے پاسیوں کے لیے بالکل اجنبی تھا، جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ وہ شخص کسی اور علاقے کا رہنے والا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد کھوجی چراغ دین واپس آ گیا۔ اس کی رپورٹ میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ مقتول کے ساتھی کا کھرا ایک آدھ مقام سے مل گیا تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بھاول نگر شہر کی جانب گیا تھا۔ اس ادھورے کھرے سے صرف اس کی سمت کا تعین ہو سکا تھا۔ یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی تھی کہ وہ واقعی بھاول نگر شہر ہی گیا تھا یا کسی اور جانب نکل گیا تھا۔ میرے نزدیک یہ نامعلوم شخص بوٹا کی بنسبت زیادہ مطلوب تھا، کیونکہ کرم دین کے گھر سے وہ مقتول کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے پہنچا تھا۔ اس بات کے امکانات بہت قوی تھے کہ اسی مطلوب شخص نے ٹرنک میں موجود نوجوان کو موت کے گھاٹ اتارا ہوگا۔ ممکن ہے دریا کے کنارے پہنچ کر ان دونوں میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا ہو، جس کے نتیجے میں ایک کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے ہوں اور دوسرا ٹرنک کا قیمتی ساز و سامان سمیٹ کر چلتا بنا ہو۔ فی الحال اسی رخ پر سوچا جا سکتا تھا۔ دریا کے کنارے پر مزید ہمارا کوئی کام نہیں تھا، لہٰذا ہم جسٹی ٹرنک کے ساتھ واپس تھانے آ گئے۔ مہمان ASI فیروز اپنے دونوں ساتھیوں کے ہمراہ منچن آباد واپس لوٹ گیا اور میں کامیشا کے ساتھ موجودہ صورتحال پر گفتگو کرنے لگا۔ کرم دین کو بھی ہم نے گھر بھیج دیا تھا۔ کامیشا نے کہا، ملک صاحب آپ کا کیا خیال ہے، بوٹا ڈنگر چور نامعلوم نوجوان کے قتل میں کس حد تک ملوث ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو اس کے ملوث ہونے کے امکانات زیادہ نہیں ہیں، مگر فیروز کا تو کہنا ہے کہ… میں نے کامیشا کی بات مکمل نہیں ہونے دی اور کہا، فیروز بہت بے وقوف تفتیشی افسر ہے، میں اس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں۔ وہ احمق واپس چلا گیا، جبکہ میرے حساب سے اسے دریا کے اس پار جانا چاہیے تھا جہاں سے ہمیں جسٹی ٹرنک ملا ہے۔ وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر دریا کے اوپر پل واقع ہے۔
وہ لوگ بآسانی دوسری طرف جا کر بوٹا کے کھرے کا تعاقب کر سکتے تھے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اپنی بات مکمل کر دی۔ فیروز کا خیال تو یہ ہے کہ بوٹا تیر کر دریا کے اس پار گیا ہوگا۔ آج کل دریا پوری طرح بھرا ہوا ہے۔ جون، جولائی اور اگست کے مہینوں میں تو یہ اپنی جولانی پر ہوتا ہے۔ جب 1.5 فلانگ کے فاصلے پر باقاعدہ پل موجود ہو تو کون احمق تیر کر دریا پار کرنے کی کوشش کرے گا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کامیشا نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے کہا، مجھے 90% یقین ہے کہ نامعلوم نوجوان کا قاتل وہی شخص ہے جو اس کے ساتھ ساتھ کرم دین کے گھر سے دریا کے کنارے تک پہنچا تھا اور بعد ازاں بھاول نگر شہر کی جانب نکل گیا ہے۔ کامیشا بولا، ملک صاحب، آپ نے یہ بہت اچھا کیا کہ بوٹا ڈنگر چوت، نامعلوم نوجوان مقتول اور نامعلوم متوقع قاتل کا کھرا محفوظ کر لیا ہے۔ اب ہم اپنے کھوجی سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ ہم اپنے کھوجی دین محمد سے ضرور کام لیں گے، میں نے تیقن سے کہا۔ میں نے خاص طور پر اس کے لیے کھرے کے وہ نمونے حاصل کیے ہیں۔ میں ابھی دین محمد کو تھانے بلوا کر خصوصی ہدایات دیتا ہوں۔ کامیشا نے کہا، آئندہ کے لیے آپ نے کیا لائحہ عمل تیار کیا ہے؟ لائحہ عمل تو تمہارے مشورے ہی سے تیار کیا جائے گا، میں نے کہا۔ فی الحال تو مقتول کی شناخت کا مسئلہ درپیش ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے تو ہمیں اس پر ہاتھ ڈالنے میں آسانی رہے گی۔ کامیشا نے کہا، میں سمجھتا ہوں اگر مقتول کا ساتھی ہمارے قابو میں آ جائے تو نہ صرف یہ کہ مقتول کی شناخت کا مسئلہ حل ہو جائے گا بلکہ کرم دین کے گھر ہونے والی چوری کا راز بھی کھل جائے گا اور مال مسروقہ تک پہنچنے میں بھی ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ میں نے کہا، کامیشا، میری ایک بات ذہن نشین کر لو، جب تک مقتول کی شناخت نہیں ہوگی ہم متوقع قاتل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ کی بات دل میں اتر رہی ہے۔ لالیکا میں ہم نے جس شخص سے بھی مقتول کے بارے میں استفسار کیا ہے اس نے اپنی لا علمی کا ہی اظہار کیا ہے، جس سے یہ بات بڑی حد تک واضح ہو گئی ہے کہ وہ شخص لالیکا کا رہنے والا نہیں ہے۔ مقتول کی شناخت کے لیے تمہاری فوٹوگرافی کب کام آئے گی کامیشا؟ میں نے پھر پوچھا، تم کب تک یہ تصویریں تیار کر لو گے؟ وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، ملک صاحب، میں اگرچہ پیشہ ور فوٹوگرافر نہیں ہوں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کل صبح آپ کی آمد سے پہلے اس فوٹوگرافی کا مثبت نتیجہ آپ کی میز پر رکھا نظر آئے گا۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ کامیشا کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ میں نے اسی روز کھوجی دین محمد کو اس کا کام سمجھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی نامعلوم مقتول نوجوان کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سلائی اسپتال بھجوا دیا۔ پھر میں روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ دوسری صبح وعدے اور دعوے کے مطابق کامیشا نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو تصویروں والا خاکی لفافہ میری میز پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے لفافہ کھول کر دیکھا، اس میں سے پوسٹ کارڈ سائز کی 8 تصویریں موجود تھیں جو مختلف زاویوں سے کھینچی گئی تھیں، مگر ان میں سے صرف 4 ایسی تھیں جن میں مقتول کا چہرہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ شناخت کے مقصد کو یہی 4 تصویریں پورا کر سکتی تھیں۔ میں نے ان تصاویر کے مزید پرنٹس تیار کروائے اور لالیکا کے آس پاس پائے جانے والے گاؤں اور قصبات میں بھجوا دیے تاکہ مقتول کی شناخت کا مسئلہ حل ہو سکے۔ دوسرے روز کھوجی دین محمد میرے پاس رپورٹ پیش کرنے آیا تو اس کا منہ اترا ہوا تھا۔ دین محمد کی یہ حالت میرے لیے غیر متوقع نہیں تھی کیونکہ گزشتہ روز شام سے پہلے بارش شروع ہو گئی تھی اور رات میں بھی وقفے وقفے سے میںہ برستا رہا تھا، جس کی وجہ سے دین محمد کے کام کا سوا ستیاناش ہو گیا تھا۔ وہ شکست آمیز آواز میں بولا، ملک صاحب، ساری محنت کھو کھاتے گئی، لگتا ہے کہ میرا ستارہ گردش میں ہے۔ تمام ستارے ہر وقت گردش میں ہی رہتے ہیں دین محمد، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے لیے حکم خداوندی یہی ہے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مایوسی گناہ ہے دین محمد۔ اگر گزشتہ روز کی بارش نے کھرے کے سلسلے میں ہمیں مایوس کیا ہے تو انشاءاللہ مطلوبہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی دوسرا وسیلہ حاصل ہو جائے گا۔ ہماری محنت ضرور رنگ لائے گی دین محمد، تم دیکھ لینا، میں محنت کے نتائج پر کامل یقین رکھتا ہوں۔ دین محمد کھوجی کچھ دیر تک میرے پاس بیٹھا، تازہ ترین حالات پر بات چیت کرتا رہا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ وہ پورا دن میں تھانے میں مصروف رہا۔
رات کو جب میں اپنی ڈیوٹی ختم کر کے کمرے سے نکلنے لگا تو کامیشا میرے پاس آ گیا اور بوجھل لہجے میں بولا، ملک صاحب، ایک بری خبر ہے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ میں بھی پریشان ہو گیا۔ اطمینان سے بیٹھ جائیں تو بتاتا ہوں، ایسا ہی کامیشا نے کہا۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور سوالیہ نظروں سے کامیشا کو تکنے لگا۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، ملک صاحب، چاچا کرمو کا انتقال ہو گیا ہے۔ کب؟ میں اچھل پڑا۔ آج شام سے تھوڑی دیر پہلے، اس نے بتایا۔ میں نے بے یقینی کے عالم میں پوچھا، تمہارا مطلب ہے کہ کرم تین کی موت واقعی ہو گئی ہے؟ وہی کرم تین جس کے گھر میں 2 روز پہلے چوری ہو گئی تھی؟ جی ہاں، میں اسی کرم تین عرف چاچا کرمو کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا، یہ کیسے ہوا بھائی؟ تفصیل تو مجھے بھی معلوم نہیں ملک صاحب، کامیشا نے بتایا۔ مجھے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پتہ چلا ہے۔ سنا ہے آج صبح اس کے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اور ان کے جانے کے بعد کرمو کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پھر شام سے ذرا پہلے اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ میں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، یہ تو واقعی بہت بری خبر ہے ملک صاحب۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں فوراً کرم تین کے گھر جانا چاہیے، کامیشا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں جلدی سے بولا، تمہارا خیال انتہائی نیک اور بروقت ہے۔ پھر میں نے اپنی جیبوں کو ٹٹولتے ہوئے کہا، چلو میں تیار ہوں۔ وہ بھی تلا ہوا بیٹھا تھا، اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا، چلیں جناب۔ میں نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر یہ اطمینان کر لیا تھا کہ میرے لباس میں کاغذ قلم موجود ہے۔ یہ ہمیشہ سے میری عادت رہی ہے اور میرے پیشے کا تقاضا بھی ہے۔ اگر عام حالات میں کرم تین کی موت کی خبر مجھ تک پہنچتی تو شاید میں اس کے گھر جانے کا فیصلہ نہ کرتا، لیکن آج کل وہ جن حالات سے گزر رہا تھا اس کا یہی تقاضا تھا کہ اس کے ساتھ ذرا سی بھی اونچ نیچ ہونے کی صورت میں مجھے فوراً اس کی خبر گیری کے لیے جانا چاہیے تھا۔ میں نے پہلی فرصت میں مرحوم کی بیوی زینت بی بی سے ملاقات کی۔ اس کی مناسب اور سچی اشک جوئی کرنے کے بعد میں نے اس سے کرم تین کے انتقال کے بارے میں دریافت کیا۔ اس وقت تک وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ میرے سوالات کے جواب میں اس نے مختصراً بتایا، تھانے دار صاحب، آج صبح فورٹ عباس والے آئے تھے۔ کون فورٹ عباس والے؟ وہی جناب، کرمو کا بڑا بھائی اور بھابھی، زینت نے اکتاہٹ آمیز لہجے میں بتایا۔ میں نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ فضل دین اور شائستہ بیگم؟ فضل دین اور شائستہ بیگم، وہ نفرت بھرے انداز میں بولی، پھر کہا، میں تو کہتی ہوں کہ وہ بے دین اور نا شائستہ بیگم ہیں۔ زینت کے لہجے کی کڑواہٹ سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اپنے جیٹھ اور جٹھانی کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، کیا وہ دونوں چوری والے سانحے پر افسوس کرنے آئے تھے؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا تھانے دار صاحب، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، تمہارے انداز سے لگتا ہے کہ اسے ہوا نہیں۔ کیوں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ سر کو اس بات میں چنبش دیتے ہوئے بولی، آپ سولہ درست کہہ رہے ہیں جناب۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے کہا، میرا بھی یہی خیال تھا کہ وہ ہمیں تسلی دلاسا دینے آئے ہیں، مگر جب انہوں نے بات چیت شروع کی تو ان کی اصلیت عیاں ہو گئی۔ وہ اصلیت جو میں تو اچھی طرح جانتی تھی، مگر کرمو ہی نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ وہ بھائی کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، فضل دین اور اس کی بیوی نے آپ لوگوں سے کیا کہا تھا؟ کہنا کیا تھا جی؟ وہ ہاتھ کو فضا میں ایک مخصوص حرکت دیتے ہوئے بولی، انہوں نے پہلے تو سرسری انداز میں ہماری چوری پر افسوس کیا، پھر دونوں میاں بیوی تنہائی میں بیٹھ کر آپس میں کافی خسر پسر کرتے رہے۔ آدھے گھنٹے بعد فضل دین نے فیصلہ سنا دیا۔ ایک لمحے کو رک کر زینت نے امتحانیہ نظر سے مجھے دیکھا اور سوال کیا، آپ جانتے ہیں فضل دین نے کیا فیصلہ سنایا تھا؟ اگرچہ میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا، تاہم میں نے متوفی کی بیوہ کی زبانی سننے کو ترجیح دی اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے۔ وہ فخریہ لہجے میں بولی، فضل دین نے نہایت ڈٹائی سے یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ اب نکو کو اپنی نوح نہیں بنا سکتا۔ اس نے قادر بخش کی شادی نکو سے کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اوہ! میں نے ایک طویل سانس خارج کی۔ میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ میں نے بھی جو کچھ سوچا تھا اس کا یہی نتیجہ نکلتا تھا۔ دیکھا آپ نے اس کمزاد کا کمینہ پن؟ بات کرتے ہوئے زینت کے لہجے میں نفرت کی چنگاریاں سی چھوٹ رہی تھیں۔ واقعی یہ تو بہت ہی برا ہوا زینت بی بی، میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ وہ بھپرے ہوئے لہجے میں بولی، یہ تو جو برا ہوا تھا سو برا ہوا تھا،
اس سے بھی کہیں زیادہ برا یہ ہوا تھانے دار صاحب کہ کرمو یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ وہ روندے ہوئے گلے سے بولی، میں بیوہ ہو گئی اور میری بچی یتیم۔ میں کچھ دیر تک خاموش بیٹھا، اس کے سنبھلنے کا انتظار کرتا رہا۔ اس کا جذباتی ہی جان قدرے کم ہوا تو میں نے پوچھا، کرم دین کی موت کس طرح واقع ہوئی تھی؟ وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولی، فضل دین کے رشتے سے صاف انکار نے کرمو کو بہت افسردہ کر دیا تھا۔ وہ دوپہر سے شام تک مختلف طریقوں سے بھائی اور بھابھی کی منت سماجت کرتا رہا کہ کسی طرح وہ اس رشتے سے پیچھے نہ ہٹیں، مگر وہ دونوں انتہائی ظالم اور سفاک ثابت ہوئے۔ کرم دین کی میری ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ وہ اپنے موقف سے ادھر ادھر نہ ہٹے اور جب ہمارا اصرار بے حد بڑھ گیا تو وہ یہ کہتے ہوئے ہمارے گھر سے رخصت ہو گئے، یہ شادی اب ناممکن ہے۔ اگر ایک ہفتے کے اندر اندر داج کا معقول بندوبست کر لو تو پھر کوئی راہ نکالی جا سکتی ہے۔ یہ سہولت بھی ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ رشتہ داری کا لحاظ ہے، ورنہ بغیر جہیز کے شادی کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی اور پھر سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، دیکھا آپ نے، رشتہ داری کا لحاظ کتنا مثالی اور یادگار ہے۔ زینت کے الفاظ ذہن میں پوچھے ہوئے تھے۔ وہ جو کہانی سنا رہی تھی، اگر سب کچھ ویسا ہی ہوا تھا تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا۔ میں نے پوچھا، ان کے جانے کے بعد کیا ہوا تھا؟ کرم دین ایک چرپائی پر ڈھہ گیا تھا، زینت نے بتایا۔ میں اور نکو اس کی خبر گیری میں لگ گئیں۔ وہ اپنے سینے میں درد کی شکایت کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک سینے کو دباتا رہا اور پھر سینہ دبانے والے ہاتھوں میں حرکت ہی نہ رہی، وہ بے جان ہو گئے تھے۔ ہم نے کرم دین کو ٹٹول کر دیکھا اور دھاڑے مار کر رونے لگے۔ اس کے صرف ہاتھ ہی نہیں بلکہ پورا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ تو اس زہریلے جانوروں نے اس کی جان نکال دی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہارا اشارہ فضل دین اور اس کی بیوی کی طرف ہے؟ جی ہاں، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی، خاص طور پر شائستہ کی طرف۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہی منحوس پھاپا کٹنی اپنے دیور کی قاتل ہے۔ اس کے جواب نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے استفسار کیا، وہ کرم دین کی قاتل کس طرح ہے؟ زینت نے سلگتے ہوئے انداز میں جواب دیا، تھانے دار صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ شائستہ اپنے بیٹے قادر بخش کی شادی اپنی بھتیجی رضوانہ سے کرنا چاہتی تھی، مگر فضل الدین نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے ہمارے گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ طے کر دیا۔ اس فیصلے سے شائستہ کو بہت مرچیں لگیں اور وہ اس رشتے کو ختم کرنے کی تگ و دو میں لگ گئی۔ شائستہ کا بھائی فرید احمد صاحب حیثیت آدمی ہے، وہ اپنی بیٹی رضوانہ کو داج میں بہت کچھ دے سکتا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی بنیادی طور پر لالچی اور خود غرض ہیں۔ اسی وجہ سے فضل الدین نے نکو کے رشتے کے لیے 15 تولہ سونے کے زیورات کی شرط لگا دی تھی، جو کرم دین نے اپنے بڑے بھائی کا منہ دیکھتے ہوئے فوراً تسلیم کر لی۔ لیکن جسٹی ٹرنک کی چوری کے بعد تو ہمارے حالات یکسر بدل چکے ہیں۔ انہی حالات کی مار مارتے ہوئے فضل الدین اور شائستہ نے نکو کا رشتہ ختم کر دیا ہے۔ وہ ایک دو لمحے سانس لینے کے لیے رکی اور پھر بولی، تھانے دار صاحب، میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہی ہوں کہ فضل نے اپنی بیوی کے دباؤ میں آ کر نکو کا رشتہ ختم کیا ہے، کیونکہ ایک دو مواقع پر آج بھی شائستہ نے رضوانہ کا ذکر کیا تھا اور اپنے بھائی کی امارت وغیرہ کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ تمہاری باتوں سے تو لگتا ہے کہ شائستہ قادر بخش کی شادی اب اپنی بھتیجی رضوانہ ہی سے کرے گی، میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا، بالکل ایسا ہی کرے گی، میں نے کہا، اور اب تو اس بات کے بھی امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ نکو کی شادی تمہارے بھانجے نادر علی سے ہو جائے۔ یہ تو بات کی باتیں ہیں تھانے دار صاحب، وہ نظر چراتے ہوئے بولی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور زینت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں ایک بار پھر معذرت چاہوں گا کہ اس اندھوناک موقع پر ہم نے تم سے پوچھ پرتیت کی۔ اللہ تمہیں صبر دے۔ کرم دین کی موت تم دونوں کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ پھر میں نے نکہت پروین کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی صبر کرو، میں تمہارے باپ کو تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے داج کا سامان بازیاب کرنے اور اس کو چرانے والے شخص کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں صرف کر دوں گا۔ نکو منہ سے کچھ نہ بولی۔ اس کی خاموش آنکھوں کے گھائل گوشوں نے دو موٹے موٹے آنسو اگل دیے۔ میرا دل بھر آیا۔ میں نے گردن جھکا کر نکو کے سر پر پیار کیا تو اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ سسک پڑی۔
میں شفقت بھرے ہاتھ سے اس کا سر سہلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سسکیاں دم توڑ گئیں تو میں نے زینت کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، اگر کسی قسم کی میری مدد کی ضرورت ہو تو بلا تکلف بتاؤ، بس جی آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ میں نے رخصت ہونے سے پہلے ایک مرتبہ پھر نگہت کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور پھر ہم متوفی کرمتین کے گھر سے نکل آئے۔ یہ ہر لڑکی کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ دلہن بنے۔ نگہت بھی اپنے معصوم دل میں اسی آس کا، اسی خواہش کا دیا جلائے بیٹھی تھی، مگر اس معصوم کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ کسی لڑکی کا رشتہ ٹوٹنا بیوگی کے عذاب سے کم دردناک نہیں ہوتا۔ ہم بوجھل قدموں اور بجھے دل کے ساتھ واپس تھانے آ گئے۔ آنے والے 4-5 روز میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ کرمتین مرحوم کے گھر ہونے والی چوری کے بارے میں کوئی امید افزا خبر ملی اور نہ ہی پوٹا ڈنگر چور کے سراغ کی اطلاع مجھ تک پہنچی۔ چنانچہ اسی سلسلے میں نے اپنی سرگرمیوں کو تیز تر کر دیا اور ان کوششوں میں کامیشا بھی میرے ساتھ پوری طرح شریک تھا۔ 10 روز کی تلاش بسیار کے بعد ہمیں موضع دولت پور میں پہلی کامیابی حاصل ہو گئی۔ ہم مقتول نامعلوم کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ نوجوان مقتول موضع دولت پور ہی کا باسی تھا۔ اس کی لاش کی تصویریں اور مکمل حلیہ ہمارے پاس موجود تھا، لہٰذا ہمیں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں نے پہلے بھی دولت پور میں مقتول کی تلاش کروائی تھی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی کام خود کرنے اور کسی دوسرے سے کروانے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بد نصیب نوجوان مقتول اب نامعلوم نہیں رہا تھا۔ اس کا نام صفدر علی تھا اور وہ گاؤں کے مونچی خوشی محمد کا بیٹا تھا۔ ہم پوچھتے پاچھتے خوشی محمد کے گھر پہنچ گئے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا اور خوشی محمد کھانا کھانے گھر آیا ہوا تھا۔ ہماری دستک کے جواب میں ایک نومل لڑکی نے دروازہ کھولا اور سوالیہ نظر سے ہمیں دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، بیٹی تمہارے باپ سے ملنے آئے ہیں، خوشی محمد کو باہر بھیجو۔ تھوڑی ہی دیر بعد لڑکی کے پیچھے خوشی محمد کی جھلک دکھائی دی۔ اس کے ساتھ ہی ایک عورت بھی نظر آئی، غالباً وہ خوشی محمد کی بیوی تھی۔ جی کیا کام ہے مجھ سے؟ خوشی محمد نے حیرت آمیز نظر سے باری باری ہم دونوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ASI نے خوشی محمد سے کہا، ہم لالیکا کے تھانے سے آئے ہیں۔ پھر اس نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ ملک صفدر حیات تھانہ انچارج ہیں اور میں ASI کامیشا۔ اوہ پولیس! خوشی محمد نے طویل فکر آمیز سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، خوشی محمد ہم تمہارے لیے ایک بری خبر لے کر آئے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں اضافہ کیا، یہیں کھڑے کھڑے سنو گے یا گھر کے اندر جانے کی اجازت دو گے؟ ہائے میں مر گئی، خوشی محمد کے ساتھ کھڑی عورت نے بری خبر کے ذکر پر کہا۔ خوشی محمد راستے سے ہٹتے ہوئے بولا، آ جائیں اندر، میں اتنے دکھ اٹھا چکا ہوں کہ بڑی سے بڑی بری خبر بھی نہ صرف سن سکتا ہوں بلکہ اسے برداشت بھی کر سکتا ہوں۔ 1 منٹ بعد ہم خوشی محمد کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خوشی محمد کی بیوی کا نام فردوس بیگم تھا۔ اس کی بے قراری دیدنی تھی۔ سب سے پہلے اسی نے سوال کیا، تھانے دار صاحب آپ لالیکا سے ہمارے لیے کون سی بری خبر لائے ہیں؟ میں نے جواب دینے کے بجائے مقتول نوجوان کی تصویریں ان کی جانب بڑھا دیں۔ تصویروں پر نگاہ پڑتے ہی فردوس بیگم چیخ اٹھی، یہ تو اپنا صفدر ہے، کیا ہوا ہے اسے؟ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں انہیں بتایا کہ صفدر علی کے ساتھ کیا کچھ پیش آ چکا تھا۔ میری بات ختم ہوتے ہی فردوس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، جبکہ خوشی محمد نے صرف ایک جملہ ادا کیا اور صدماتی انداز میں گردن جھکا لی تھی، ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ خوشی محمد کی بات میں خاصی گہرائی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے خوش نہیں تھا۔ ہمیں دولت پور میں صفدر کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی تھیں وہ خاصی ناخوشگوار تھیں۔ صفدر کسی اچھی شہرت کا حامل نہیں تھا، وہ چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث پایا گیا تھا، تاہم اس کا خاص جرم چوری تھا۔ وہ چوری کی کئی وارداتوں میں شامل رہا تھا، 1-2 مرتبہ پولیس کے ہتھے بھی چڑھ چکا تھا اور چھوٹی موٹی سزا بھی پا چکا تھا۔ یہ یقینی بات تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے کرتوتوں سے آگاہ تھا۔ اسے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہوگا کہ صفدر کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ صفدر کے ساتھ جو اندوناک واقعہ پیش آیا تھا، اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے خوشی محمد کو کریدتے ہوئے کہا، تمہیں کیسے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ ہونا ہی تھا؟
انسان کو اپنے مال کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، اس نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ میں نے پوچھا، گویا تم اپنے بیٹے کی سرگرمیوں سے پوری طرح واقف تھے؟ اس نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے کہا، تمہارے بیٹے کی لاش اس وقت سرکاری اسپتال میں رکھی ہوئی ہے۔ وہ ہمیں جن حالات اور جس حالت میں دریائے ستلج کے کنارے جسٹی ٹرنک میں ٹھسی ہوئی ملی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے اس کے ساتھی ہی نے قتل کیا ہوگا، وہی ساتھی جس کی مدد سے اس نے کرم دین کے گھر سے مذکورہ جسٹی ٹرنک چوری کیا تھا۔ کیا تم اس کے ساتھی کی نشاندہی کر سکتے ہو؟ اس کے ساتھی میں نے اسے حالات کی تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھانے دار صاحب۔ میں نے پوچھا، خوشی محمد، لالیکا میں پیش آنے والے واقعے کو کم و بیش 15 دن گزر چکے ہیں۔ اتنے ہی دنوں سے تمہارا بیٹا صفدر بھی گھر سے غائب تھا۔ تم نے اس کے غیاب کا کوئی نوٹس کیوں نہیں لیا؟ میں کیا نوٹس لیتا جناب؟ وہ مجروح نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ صفدر کو تلاش کرتے۔ میں اسے کہاں تلاش کرتا؟ وہ سادگی سے بولا، پہلے بھی وہ 2-4 دن کے لیے گھر سے غائب ہو جاتا ہے اور خود ہی واپس بھی آ جاتا ہے۔ میں نے سوچا اس مرتبہ بھی وہ خود ہی آ جائے گا۔ خوشی محمد، میں نے قدرے سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا، 2-4 دن اور پورے 15 دن میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تم تو اطمینان سے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے تھے۔ وہ بے چارگی سے بولا، میں اور کر بھی کیا سکتا ہوں جناب؟ صفدر میری سنتا ہی کب تھا؟ میں نے ایک طرح سے اسے قطع تعلق کر رکھا تھا۔ میں خوشی محمد کی مجبوری کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ نافرمان اور بے راہرو اولاد کا باپ بڑی اذیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسی نادیدہ تکلیف برداشت کرتا رہتا ہے جس کا کسی اور سے ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے ایک مجبور اور بے کس باپ سے سوال کیا، خوشی محمد، ٹھیک ہے کہ تم اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے، مگر تمہیں یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ اس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں تھا؟ میں اس کے کالے کرتوتوں سے زیادہ واسطہ نہیں رکھتا تھا جناب، اس نے دکھی لہجے میں کہا، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ صفدر کا زیادہ میل تال منظورے سے تھا۔ یہ منظورہ کون ہے خوشی محمد؟ میں نے پوچھا۔ وہ بیزاری سے بولا، صفدر ہی کی طرح کا ایک اوباش شخص ہے جناب۔ منظورے سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ خوشی محمد نے منظورے کے گھر کا پتہ بتایا اور کہا، مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ آپ کو گھر پر مل جائے گا۔ وہ ادھر ادھر آوارہ گھومتا رہتا ہے۔ ادھر ادھر کہاں؟ یہ تو آپ کو پوچھ تاچھ کر خود ہی پتہ چلانا ہوگا، اس نے کہا۔ منظورہ بہت ہی کمینہ فطرت اور بدذات آدمی ہے، صفدر کو بگاڑنے میں بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ میں خوشی محمد اور اس کے اہل خانہ کے لیے ایک اندھوناک اور دل خراش خبر لے کر آیا تھا۔ یہ ایسا موقع نہیں تھا کہ میں اپنے سوالات سے انہیں مزید زج کرتا۔ میں نے خوشی محمد کو صفدر کی لاش حاصل کرنے کا طریقہ کار بتایا اور 2-4 ہمدردی کے کلمات ادا کر کے اس کے گھر سے اٹھایا۔ کامی شاہ نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، منظورے کو کس طرح تلاش کیا جائے؟ میں نے کہا، پہلے تو یہاں سے سیدھے اس کے گھر چلتے ہیں۔ اگر وہ خوشی محمد کے اندازے کے مطابق گھر پر نہ پایا گیا تو پھر کچھ اور سوچیں گے۔ آدھے گھنٹے کے بعد خوشی محمد کا اندازہ درست ثابت ہو گیا۔ اب کیا کریں ملک صاحب؟ کامی شاہ نے سوال کیا۔ میں نے جواب دیا کہ اب ہم چودھری نظام الدین کے پاس چلتے ہیں۔ چودھری نظام الدین؟ کامی شاہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ کون شخصیت ہے ملک صاحب؟ میں نے اپنی ذاتی معلومات کی روشنی میں بتایا، چودھری نظام الدین موضع دولت پور کا ایک بااثر شخص ہے۔ وہ چودھریوں کے خاندان سے تعلق تو نہیں رکھتا، تاہم اسے ہر قسم کے معاملات میں ٹانگ پھنسانے کا شوق ہے، اس لیے لوگ بھی اسے چودھری کہہ کر پکارتے ہیں۔ وہ خاصا چلتا پرزا قسم کا انسان ہے۔ میری فراہم کردہ معلومات نے کامی شاہ کو برتہ حیرت میں ڈال دیا۔ وہ جوشیلے لہجے میں بولا، ملک صاحب، آپ کی معلومات تو لالیکا سے باہر بھی بہت دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ معلومات رکھنی پڑتی ہیں چھوٹے شاہ جی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ 15 منٹ بعد ہم چودھری نظام الدین کی کشادہ بیٹھک میں برائے چمان تھے۔ نظام الدین غائبانہ طور پر مجھ سے متعارف تھا، تاہم آج پہلی مرتبہ ہم بالمشافہہ ملاقات کر رہے تھے۔ رسمی علیق سلیق کے بعد چودھری نظام الدین نے ہماری خاطر تواضع کے لیے احکام جاری کرنا شروع کر دیے۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، یہ تکلفات چھوڑیں، ہم آپ کے پاس ایک چھوٹے سے کام کے لیے آئے ہیں، وہی ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ کام چھوٹا ہو یا بڑا،
میں اسے کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا ملک صاحب، وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ میں آپ کی فرض شناسی اور دیانتداری کو بڑی تفصیل سے جانتا ہوں، اور ایسے لوگوں کی مدد کر کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ تکلف والی بات آپ نے کیا کر دی جناب؟ آپ کو معلوم نہیں؟ آپ پہلی مرتبہ میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں۔ میں کھانا کھائے بغیر آپ کو جانے دوں تو میرا نام بھی چودھری نظام الدین نہیں۔ اس کے بے حد اصرار پر ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑے، کیونکہ کسی کے سچے خلوص کو ٹھکرانا بھی گناہ ہے۔ کھانے کے دوران میں ہم نے چودھری نظام الدین کو اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا۔ وہ مقتول صفدر علی اور اس کے یار غار مطلوب منصورے کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ صفدر علی کے حسرتناک انجام پر اس نے گہرے تعصب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، پتہ نہیں آج کل کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے، تعمیر کے بجائے تخریب میں ان کا زیادہ دھیان لگتا ہے۔ بہرحال صفدر کے ساتھ بہت برا ہوا۔ میں نے کہا، صفدر کے ساتھ تو برا ہونا ہی تھا چودھری صاحب، تاریک راہوں کا مسافر روشنی کی منزل تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، چودھری نظام الدین نے تائید کی۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، ساری بات تو ہم نے آپ کو بتا ہی دی ہے، اب یہ فرمائیں کہ منصورے سے ملاقات کس طرح ہوگی؟ صفدر کے باپ نے بتایا ہے کہ منصورے کے ساتھ صفدر کے گہرے روابط تھے، اور وہی شخص صفدر کو بگاڑنے والا بھی ہے۔ صفدر کے باپ کا خیال بھی ٹھیک ہی ہے۔ نظام الدین اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، منصورہ بڑا بدگماش آدمی ہے، میں اس بدگماش سے فوراً ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا۔ نظام الدین بولا، آپ مجھے صرف 1 گھنٹہ دے دیں، اگر منصورہ دولت پور میں ہوا تو میں اسے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ بھائی 1 گھنٹہ تو بہت زیادہ ہے، میں نے کہا۔ چودھری نظام الدین نے کہا، جناب یہ تو میں وقت جو لے رہا ہوں احتیاطاً لے رہا ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ 10 منٹ میں ہی دستیاب ہو جائے۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہم 1 گھنٹہ انتظار کر لیں گے۔ پھر وہ ہم سے اجازت لے کر تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلا گیا۔ چودھری نظام الدین کی واپسی آدھے گھنٹے بعد ہوئی تھی، اور حوصلہ افزا خبر یہ تھی کہ وہ خالی ہاتھ نہیں آیا تھا۔ ہمارا مطلوبہ بندہ منصورہ اس کے ساتھ تھا۔ ملک صاحب، اگر 5 منٹ بھی دیر ہو جاتی تو منصورے نے ہاتھ سے نکل جانا تھا۔ چودھری نظام الدین نے تیز لہجے میں کہا، یہ اللہ کا بندہ منڈی چشتیاں جانے کے لیے بس میں سوار ہونے ہی والا تھا۔ کیا یہ اللہ کا بندہ خیر سے منڈی چشتیاں جا رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، یہ وہاں خیریت ہی سے جا رہا تھا۔ کیا آپ نے اسے ہماری آمد کے مقصد سے آگاہ کر دیا تھا؟ نظام الدین نے جواب دیا، بڑی تفصیل سے جناب، اور مجھے خوشی ہے کہ یہ آپ کے لیے خاصی گرما گرم خبریں ہیں۔ وہ کیا بھائی؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ چودھری نظام الدین نے کہا، آپ خود ہی اس سے سوال جواب کر لیں، میں ذرا ٹھنڈے وغیرہ کا انتظام کرتا ہوں۔ پھر وہ بیٹھک سے اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ میں منصورے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ 25-26 سال کا ایک مضبوط کاٹھی والا شخص تھا۔ اس نے خاصی گنجان مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں۔ چودھری نظام الدین اسے ہمارے بارے میں کافی کچھ بتا چکا تھا۔ جب میں اسے ساری بات اس کے گوش گزار کر چکا تو میں نے پوچھا، منصورے، ہمیں اس بندے کی تلاش ہے جو صفدر علی کے ساتھ جستی ٹرنک کی چوری میں ملوث تھا۔ منصورے نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ اسی بندے پر صفدر کے قتل کا شبہ کر رہے ہیں۔ تمہارا خیال درست ہے، میں نے کہا، حالات و واقعات اس رخ پر سوچنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں منصورے، اور تم ہمیں بتاؤ گے کہ وہ نامعلوم متوقع قاتل کون ہے؟ میں ہی کیوں بتاؤں گا؟ وہ دبی آواز میں بولا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، ہاں ہے ایک خاص وجہ۔ وہ خاموشی سے میری جانب دیکھتا رہا۔ اس دوران میں چودھری نظام الدین پستے والا ٹھنڈا دودھ لے کر بیٹھک میں آ چکا تھا۔ میں نے منصورے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سب سے خاص وجہ تو یہ ہے کہ صفدر زیادہ تر تمہارے ساتھ پایا جاتا تھا، اور اس کے باپ موچی خوشی محمد کا یہ خیال ہے کہ اسے بگاڑنے میں بھی تمہارا ہی ہاتھ ہے۔ اس کے معمولات اور سرگرمیوں کے بارے میں تم سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے منصورے؟ تھانے دار صاحب، خوشی محمد کے خیال سے تو میں اتفاق کروں گا نہیں، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، البتہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ صفدر کو میں نے بگاڑا ہے تو اس میں بھی حقیقت نہیں، وہ میرے پاس بگڑا بگڑایا ہی آیا تھا۔ جناب، میں تو کئی دن سے صفدر سے ملا ہی نہیں، اس کی سرگرمیوں کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں؟
آپ یقین مانیں میں نہیں جانتا کہ وہ کسی شخص کے ساتھ چوری کی واردات میں ملوث رہا ہے۔ میں نے تمہاری بات کا یقین کر لیا منظور ہے، میں نے بات کو صحیح رخ پر لاتے ہوئے کہا۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ تم کرم الدین کے گھر ہونے والی چوری کی واردات اور اس میں ملوث ہونے والے وارداتیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے کہا، تم فی الحال یہ بتاؤ، آخری مرتبہ تم نے متوفی صفدر علی کو کب اور کہاں دیکھا تھا، اور اس بات کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ وہ حساب لگانے کے بعد بولا، شاید 15-16 دن ہوئے ہیں۔ چوری کی واردات کو بھی کم و بیش اتنے ہی دن گزرے ہیں۔ میں نے کہا، تم دونوں کی آخری ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ اب یہ بھی بتا دو۔ ہم یہیں دولت پور ہی میں ملے تھے۔ ملاقات میں کیا باتیں ہوئی تھیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، بس عام سی باتیں جیسی روزمرہ کی ہوتی ہیں۔ میں نے سوال کیا، اس نے تمہیں اپنے کسی خاص پروگرام سے آگاہ کیا تھا؟ منظور نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کوئی ایسا ذکر کیا ہو کہ وہ کچھ عرصے کے لیے دولت پور سے کہیں اور جا رہا ہے؟ جی بالکل نہیں، منظورہ قطعیت سے بولا۔ میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پوچھا، آخری ملاقات سے پہلے صفدر تم سے روزانہ ملتا رہا تھا کیا؟ جی ہاں، ہم روزانہ ہی ملتے تھے۔ اس کی غیر حاضری سے تم تشویش میں مبتلا نہیں ہوئے؟ نہ جی، منصورہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ پہلے بھی اکثر 2-4 دن کے لیے غائب ہو جاتا تھا، اس لیے بھی میں نے سمجھا کہ فکر کی کوئی بات ہی نہیں۔ میں نے پوچھا، مجھے پتہ چلا کہ تمہاری طرح صفدر بھی چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث رہا ہے۔ جواب دینے سے پہلے منظورہ نے کنکھیوں سے چودھری نظام الدین کو دیکھا۔ چودھری نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا، دیکھ منظورہ، ملک صفدر عائد صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں۔ تم ان کے سامنے کسی غلط بیانی سے کام نہ لینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہی ہو میں کس قسم کا بندہ ہوں۔ منظورہ نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، اگر آپ ملک صاحب کا احترام کرتے ہیں تو یہ میرے بھی مائی باپ ہیں، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ میں نے اس کی تسلی کے لیے کہا، میں یہاں تمہارے جرائم کا کھوج لگانے نہیں آیا منظورہ، اس سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو صرف تمہارے توسط سے متوقع قاتل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، سچی بات تو یہ کہ ہم کبھی بھی کسی سنگین جرم میں ملوث نہیں رہے، چھوٹی موٹی چوری اور ہیرا پھیری کی بات دوسری ہے۔ شاباش، میں نے کہا، مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے در و کوئی کا سہارا نہیں لیا، اور میں یہ امید بھی رکھتا ہوں اس کے ساتھ ہی کہ تم سے میں جو بھی پوچھوں گا تم ٹھیک ٹھیک جواب دو گے۔ ٹھیک ٹھیک کیسے نہیں بتائے گا؟ چودھری نظام الدین نے اسے تیز نظر سے کھودتے ہوئے کہا۔ منظورہ سہم کر میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ چودھری نظام الدین کے سامنے منظورے کو دم مارنے کی جرت نہیں تھی۔ میں نے منظورے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آخری ملاقات والے دن یا اس سے پہلے تم نے صفدر کے ساتھ کن کن لوگوں کو دیکھا تھا؟ یہ بتانا تو بہت مشکل ہے جناب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں کیا جانوں وہ میرے علاوہ اور کس کس سے ملتا تھا؟ اپنی بات ختم کرتے ہی منظورے نے چہرے کے عضلات کو اس طرح سکیڑا جیسے اس کے ذہن میں کوئی خاص بات آ گئی ہو۔ اس موقع پر میں نے جلدی سے کہا، ہاں ہاں کہو منظورے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، پتہ نہیں یہ آپ کے لیے اہم بھی ہے یا نہیں۔ میں نے اضطراری لہجے میں کہا، اہم اور غیر اہم کا فیصلہ میں خود کر لوں گا منظورے، تم بات بتاؤ۔ بات دراصل یہ ہے جناب کہ صفدر سے آخری ملاقات کے روز میں نے اس کے ساتھ ایک اجنبی شخص کو بھی دیکھا تھا۔ منظورہ معتدل لہجے میں بولا، کون اجنبی شخص؟ میں نے تیز آواز میں دریافت کیا۔ وہ بولا، جناب اجنبی تو اجنبی ہوتا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں؟ صفدر نے اس اجنبی کا تعارف نہیں کروایا تھا؟ اس نے جواب دیا، صفدر نے اس شخص کے بارے میں سرسری طور پر بتایا تھا۔ مثلاً کیا بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ مثلاً یہ کہ وہ شخص صفدر کا کوئی مہمان تھا جو ہارون آباد سے آیا تھا، منظورہ نے بتایا۔ مہمان کے ذکر پر میں چونکا۔ خوشی محمد سے گفتگو کے دوران میں کسی مہمان کا تذکرہ نہیں ہوا تھا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے منظورہ سے کہا، اگر وہ شخص صفدر کا مہمان تھا تو خوشی محمد اس سے بے خبر کیوں تھا؟ ہو سکتا ہے کہ صفدر نے ہارون آباد والے مہمان کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہ بتایا ہو۔ منظورہ نے خیال آرائی کی۔ مثلاً کیا بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔
مثلاً یہی کہ وہ شخص صفدر کا کوئی مہمان تھا جو ہارون آباد سے آیا تھا۔ منظور نے بتایا۔ مہمان کے ذکر پر میں چونکا۔ خوشی محمد سے گفتگو کے دوران میں کسی مہمان کا تذکرہ نہیں ہوا تھا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے منصورے سے کہا، اگر وہ شخص صفدر کا مہمان تھا تو خوشی محمد اس سے بے خبر کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے صفدر نے ہارون آباد والے مہمان کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہ بتایا ہو۔ منصورے نے خیال آرائی کی۔ ایسا ممکن تھا۔ میں ہارون آبادی مہمان کی حقیقت جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ وہ ایک ایسا پراسرار شخص ثابت ہو رہا تھا جس کے بارے میں نہ تو صفدر کا یار غار منظور کچھ جانتا تھا اور نہ ہی مقتول صفدر کا باپ خوشی محمد اس سے واقف تھا۔ یہ پراسرار شخص میری نظر میں بہت اہم ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے منصورے سے سوال کیا، اس اجنبی ہارون آبادی مہمان کا کوئی نام بھی تو ہوگا؟ تم نے اس کا نام نہیں بتایا؟ نہ صفدر نے مجھے بتایا اور نہ ہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، منصورے نے کہا۔ ویسے آپ کی یہ بات ٹھیک ہی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی نام ضرور ہوگا۔ میں نے کہا، میں اسے ڈھونڈ بھی لوں گا اور اس کا نام بھی جان لوں گا، لیکن تم صرف اتنا کرو کہ اس مہمان کا تفصیلی حلیہ مجھے بتا دو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی جیب سے قلم اور نوٹ بک نکال لیا تھا۔ منصورے نے چند لمحے سوچا اور پھر بولنا شروع کر دیا۔ اجنبی مہمان کا قد زیادہ نہیں تھا، 5 فٹ 3-4 انچ ہوگا، گھنگریالے بال، عمر 23-24، رنگ سانولا، دائیں آنکھ کے نیچے ایک 1.5 انچ زخم کا نشان، مہیوال ٹائپ مونچھیں، اور وہ ذہن پر زور دینے کے بعد بولا، اور اس کے ایک ہاتھ کی انگلی میں چاندی کی انگوٹھی تھی جس میں قمیض کے بٹن جتنا فروزہ جڑا ہوا تھا۔ کون سے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ وہ کھٹ سے بولا، بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں جناب۔ میں نے نوٹ بک میں درج اجنبی مہمان کے حلیے کی تفصیل کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، واپس لالیکا جا کر کامیشا، تم نے اس حلیے کا اسکیچ بنانا ہے۔ مزید آدھا گھنٹہ دولت پور میں رکنے کے بعد ہم واپس آ گئے۔ دوسرے روز کامیشا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ 6 گھنٹے کی محنت شاقہ کے بعد وہ 8x10 انچ کا ایک خاکہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے نوٹ بک میں درج اجنبی مہمان کے حلیے کی جزیات سے قلمی خاکے کا موازنہ کیا تو کامیشا کے فن کا معترف ہونا پڑا۔ میں کافی دیر تک نامعلوم متوقع قاتل کے اسکیچ کو دیکھتا رہا، پھر اسے میز پر رکھ دیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کے بعد کامیشا نے پوچھا، ملک صاحب، ہارون آباد تو بہت بڑا علاقہ ہے، ہم اس بندے کو کہاں کہاں تلاش کرتے پھریں گے؟ میں نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کامیشا، اس کی تلاش کے لیے ہمیں ایک خاص قسم کا لائے عمل تیار کرنا ہوگا، اور پھر یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس بندے کا تعلق ہارون آباد ہی سے ہو۔ وہ بولا، ممکن ہے مقتول نے منصورے کو ٹالنے کے لیے یہ کہہ دیا ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کوندے کے مانند چمکا۔ میں بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گیا۔ میری سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے کامیشا نے پوچھا، کوئی خاص بات ہے ملک صاحب؟ آپ گہری سوچ میں ڈوب گئے ہیں۔ ہاں، بہت خاص بات ہے، میں نے جواب دیا۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے۔ کیسا آئیڈیا؟ وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ میں نے کہا، ہم مطلوبہ بندے کی تلاش کے لیے زینت بی بی سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ زینت بی بی؟ کامیشا نے زیر لب دہرایا۔ آپ کا مطلب ہے کہ کرم دین اور کرمو کی بیوی؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ اس نے پوچھا کہ زینت ہماری کیا مدد کر سکتی ہے ملک صاحب؟ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھو کامیشا، زینت کی بہن اور بہنوئی ہارون آباد میں رہتے ہیں، لہٰذا زینت بھی وہاں آتی جاتی رہتی ہوگی۔ ممکن ہے کوئی صورت نکل ہی آئے۔ کامیشا نے کہا، ٹرائی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر مجھے کامیابی کے زیادہ امکانات نظر نہیں آ رہے۔ میں نے کہا، زینت نے بتایا تھا کہ اس کے بہن بہنوئی ہارون آباد کے علاقے کوٹ حضور سنگھ میں رہتے ہیں۔ اس تلاش کے سلسلے میں ان سے بھی ملا جا سکتا ہے۔ چلیں کوشش کرتے ہیں، وہ اتفاق کرتے ہوئے بولا۔ عصر سے ذرا پہلے ہم دونوں ایک مرتبہ پھر مرحوم کرم دین کے گھر میں بیٹھے زینت سے گفت و شنید کر رہے تھے۔ رسمی الیک سلیک کے بعد زینت نے پوچھا، تھانے دار صاحب، ہمارے ٹرنک کا کچھ پتہ چلا؟ میں تمہارے مسروقہ جستی ٹرنک کو ڈھونڈنے کے لیے ہی بھاگ دوڑ کر رہا ہوں زینت، اور اس سلسلے میں مجھے کچھ کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے، میں نے گول مول الفاظ میں کہا۔ دراصل میں زینت کو اپنی کارکردگی کے بارے میں
فی الحال کھل کر کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ ہمارا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، اپنی کوششوں اور ان کے نتیجے میں حاصل ہونے والی قیمتی معلومات کو ہم اپنے ہی تک محدود رکھتے ہیں، اور جب تک کوئی انتہائی ضرورت درپیش نہ ہو اس معلومات میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ زینت میری حوصلہ بخش بات سننے کے بعد دعائی انداز میں بولی، اللہ کرے جلد سے جلد وہ ٹرنک مجھے مل جائے، اب تو نکو کی شادی بالکل سر پر آ گئی ہے۔ نکو کی شادی؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں تھانے دار صاحب، میں نے اس کی تاریخ پکی کر دی ہے، زینت نے بتایا، 1 ماہ بعد اس کی شادی ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا، کہاں کر رہی ہو بیٹی کی شادی؟ وہ ایک ٹھنڈی آنکھ خارج کرتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، مشکل میں ہمیشہ اپنے ہی کام آتے ہیں۔ میں اس مشکل کے وقت میں میری بہن میرے کام آئی ہے۔ اس نے اس قسم پرسی کی حالت میں بھی میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ میں نے اپنی خواہش کے مطابق نکو کی شادی اپنے بھانجے نادر علی سے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کتنے فراخ دل اور اعلیٰ ظرف ہے میرے بہن بہنوئی، انہوں نے ایک دن کا بھی جہیز کے نام پر نہیں مانگا۔ زینت نے جو کہانی سنائی تھی اس کے روشن امکانات موجود تھے۔ کرم دین کی ضد کی وجہ سے نکو کی شادی اپنے تائزاد قادر بخش سے ہونے جا رہی تھی، ورنہ زینت کا تو پورا زور اپنے بھانجے نادر علی کی طرف تھا، جس کی مخالفت کرم دین کر رہا تھا۔ مخالفت کرنے والا اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا، لہٰذا زینت کو اپنی منمانی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ سارے جھگڑے زندگی تک ہوتے ہیں، مرنے کے بعد کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا۔ یہ اچھی بات تھی کہ نادر علی کے والدین نے جہیز وغیرہ کا مطالبہ نہیں کیا تھا، ورنہ زینت کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی ہو جاتی۔ میں نے کہا، زینت بی بی، تمہاری بہن تو ہارون آباد میں ہی رہتی ہے نا؟ اس نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں تھانے دار صاحب، فضیلت بی بی ہارون آباد کے علاقے موضع کوٹ حضور سنگھ میں رہتی ہے۔ اور تمہارا بہنوئی کیا کرتا ہے؟ عاشق علی تھرکان ہے، اس نے بتایا، وہیں گاؤں میں اس کی دکان ہے۔ میں نے کہا، تم مجھے اپنے بہنوئی عاشق علی کا پتہ اچھی طرح لکھوا دو، 2-4 دن بعد میں کسی سرکاری کام سے ہارون آباد جانے والا ہوں، اگر وقت ملا تو عاشق علی سے بھی ملاقات کروں گا، ایسے ہمدرد اور نیک دل انسان سے مل کر مجھے خوشی ہوگی۔ اس نے کوٹ حضور سنگھ میں عاشق علی کے گھر اور دکان کا پتہ تفصیلاً مجھے نوٹ کروا دیا، پھر پوچھا، آپ کس سلسلے میں ہارون آباد جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، ہے ایک محکمہ جاتی کام، ایک بندے کا سراغ لگانا ہے۔ وہ دلچسپی لیتے ہوئے بولی، کیا کسی مجرم کا سراغ لگانا ہے؟ ہاں ایسی ہی بات ہے، میں نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ مجھے ایک قاتل کی تلاش ہے۔ اب تک کی تفتیش سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ قاتل کا تعلق ہارون آباد سے ہے، اور میں اسی سلسلے میں وہاں جا رہا ہوں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، جناب، کوٹ حضور سنگھ میں تو سب امن پسند اور صلح جو لوگ رہتے ہیں، مجھے نہیں امید کہ آپ کا مطلوبہ قاتل وہاں مل سکے گا۔ میں نے کہا، میں تو پورے ہارون آباد کو ہی چھانوں گا، کہیں نہ کہیں تو کوئی اسے جاننے والا مل ہی جائے گا۔ زینت کی دلچسپی گہری ہو گئی، اس نے گہری دلچسپی سے اور سنجیدگی سے پوچھا، آپ کو جس آدمی کی تلاش ہے تھانے دار صاحب، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ابھی معلوم نہیں ہو سکا۔ پھر تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ہاں مشکل تو ہوگی، میں نے کہا، شاید اس کی تصویر سے بات بن جائے۔ زینت نے پوچھا، کیا آپ کے پاس اس قاتل کی تصویر بھی ہے؟ اندازوں سے بنوائی ہے میں نے ایک تصویر، میں نے کہا، بلکہ وہ ایک قلمی خاکہ ہے جو مطلوبہ قاتل کے معلوم حلیے کے مطابق تیار کروایا گیا ہے۔ کیا وہ خاکہ آپ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ زینت نے اچانک پوچھا۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا، پھر وہ اسکیچ زینت کو دکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں زینت کے مسروقہ جستی ٹرنک کی تلاش کے سلسلے ہی میں قاتل کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا، گویا زینت اس کیس کی ایک متعلقہ فرد تھی، لہٰذا اسے خاکہ دکھانے میں مجھے کوئی قباحت محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، ہاں میں وہ خاکہ تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ پھر اپنی جیب میں سے کامیشا کا تخلیق کردہ وہ خاکہ نکال لیا۔ میں نے مذکورہ خاکے کو 4 تہہ کر کے رکھا ہوا تھا۔ کاغذ کی تہیں کھول کر میں نے وہ خاکہ زینت بی بی کی جانب بڑھا دیا۔ مطلوبہ قاتل کے خاکے پر نظر پڑتے ہی زینت اس طرح اچھلی جیسے اس نے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ میں نے تیزی سے بدلتے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا کہ وہ اس شخص کو بخوبی پہچان گئی ہے۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، تم جانتی ہو اس شخص کو؟
और नफी में गर्दन झटकते हुए बोली, नहीं, ये कातिल नहीं हो सकता। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने तेज आवाज में कहा, ये शख्स कातिल है या शाहिद? ये फैसला करना मेरा काम है। तुम्हारी हालत को देखते हुए मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम इस शख्स को अच्छी तरह जानती हो। जो चीज़ें इस खाके में नजर नहीं आ रही वो मैं तुम्हें ज़बानी बता देता हूँ। एक लम्हे को तवक्कुफ करके मैंने सनसनाते हुए लहजे में इजाफा किया। इस शख्स का रंग सांवला है, कद लगभग 5.25 फीट और ये अपने बाएं हाथ की एक उंगली में चांदी की अंगूठी पहनता है जिसमें फिरोजा जड़ा हुआ है। अब तुम मुझे बताओगी कि ये शख्स कौन है, इसका नाम क्या है और ये कहाँ पाया जा सकता है? वो मेरे इतने सवालों से घबरा गई, ताहम घबराहट से ज्यादा परेशानी और तशवीश ने उसे जकड़ रखा था। जब वो गोया हुई तो उसकी आवाज में नकाहत बड़ी वाज़ेह थी। उसने शकस्ता लहजे में बताया, ये तो अपना नादिर अली है। नादिर अली? अब मेरे उछलने की बारी थी। यानी तुम्हारा लाडला भांजा नादिर अली? हाँ, ये हूबहू उसकी तस्वीर है, वो लरज़ां लहजे में बोली। कामिशा ने मायनाखेज नज़र से मेरी जानिब देखते हुए कहा, लो जी मलिक साहब, सारा मसला ही हल हो गया। जीनत ने सरासीमा लहजे में दरियाफ्त किया, नादिर ने किसको कत्ल किया है? सफदर अली को। ये सफदर अली कौन है? क्या तुम सफदर को नहीं जानती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो कतईयत से बोली। अब ज़रूरी हो गया था कि जीनत को तफसील से आगाह किया जाता। मैंने कहा, जीनत बीबी, तुम्हारे घर से जस्ती ट्रंक चुराने वाले 2 अफराद में से एक की लाश हमें इसी जस्ती ट्रंक के अंदर बंद दरिया के किनारे पड़ी मिली थी। सफदर अली इसी मकतूल का नाम है। वो मौजा दौलतपुर का रहने वाला था। मगर मेरे भांजे नादिर अली का सफदर अली से क्या ताल्लुक है? जीनत ने पूछा। मैंने कहा, बहुत गहरा ताल्लुक है। नादिर अली मकतूल सफदर अली का गहरा दोस्त था। जीनत के चेहरे पर उलझन आमेज हैरत के बादल मंडरा रहे थे। उसने बेयकीनी के अंदाज में पूछा, अगर सफदर से मेरे भांजे का याराना था तो नादिर अली ने इसे कत्ल क्यों किया? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो नादिर अली ही दे सकता है। मैंने कहा, हाँ, इतना जान लो कि नादिर अली किसी बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाला है। मुझे बड़ी हद तक शुबा है कि जस्ती ट्रंक की चोरी में सफदर का साथी नादिर अली ही था। वो शिद्दत से नफी में गर्दन झटकते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? नादिर अली को अपनी मासी के घर में चोरी करने की क्या जरूरत थी? पहले सवाल की तरह तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी नादिर अली ही देगा। हाय अल्लाह, ये क्या हो रहा है? एक लम्हे को रुककर वो मिन्नत आमेज लहजे में मुझसे कहने लगी, थानेदार साहब, आप यकीन करें, नादिर अली इस तरह का काम नहीं कर सकता। वो तो बड़ा बीबा बंदा है। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। मैंने उठते हुए कहा, मैं किसी गलतफहमी या खुशफहमी में मुब्तला नहीं हूँ। हालात मुझे जिस रुख पर डाल रहे हैं मैं उधर ही जा रहा हूँ। अब हारूनाबाद में तुम्हारे भांजे से मुलाकात बहुत ज़रूरी हो गई है। इसी वक्त निगहत परवीन उर्फ निक्को घर में दाखिल हुई। वो कहीं बाहर गई हुई थी। मुझे उम्मीद थी कि जीनत ने निक्को को ताज़ा तरीन तकलीफ दे सूरत हालात से आगाह करना था और मैं इस जज्बाती और गमज़दा फ़ज़ा में रहना नहीं चाहता था। इसलिए कामिशा के साथ मरहूम करमदीन के घर से निकल आया। बाहर आकर कामिशा ने मुझसे पूछा, इस घर पर तो पेदर पे आफात नाजिल हो रही हैं मलिक साहब, आखिर इनका कसूर क्या है? मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, अब बहुत कम वक्त रह गया है। कसूरवार और बेकसूर का फैसला होने ही वाला है। वैसे तुम्हारे इस ख्याल से मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कि इस घर को किसी नामुराद की नजर बद लग गई है। अब हम थाने जा रहे हैं ना? कामिशा ने सवाल किया। मैंने जवाब दिया कि हाँ, फिलहाल तो थाने जाना ही पड़ेगा। फिलहाल? नादिर अली की गिरफ्तारी का बंदोबस्त जो करना है। मैंने कहा, इसके लिए थाने जाना जरूरी है? कामिशा ने पूछा, तो क्या हम अभी हारूनाबाद की तरफ? हाँ, मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, हमें फौरी तौर पर रवाना होना होगा। जीनत सूरत हाल की संगीनी से आगाह हो चुकी है। अगर वो हमसे पहले वहां पहुंच गई या किसी तरह इसने कोई इतला ही उधर पहुंचा दी तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। नादिर अली हमारे हाथ से निकल जाएगा। मैंने जरा रुक कर कहा, वैसे मुझे उम्मीद है कि जीनत बीबी सुबह से पहले कोई पेशरफ्त नहीं करेगी, इसलिए हमें रात ही को अपना काम मुकम्मल कर लेना चाहिए। कामिशा ने भी मेरे मंसूबे से इत्तफाक किया और हम थाने का चक्कर लगाने के बाद पहले भावल नगर रेलवे स्टेशन पहुंचे और फिर ट्रेन में बैठकर हारूनाबाद की जानिब रवाना हो गए।
یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ جس وقت ہم ریلوے اسٹیشن پہنچے ایک ٹرین ہماری منزل کی طرف جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ جب ہم ہارون آباد کے اسٹیشن پر اترے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ گرمیوں کا موسم تھا اور دن خاصا طویل ہوتا تھا۔ ہم نے اسٹیشن سے باہر آ کر ایک سالم ٹانگا کیا اور کوٹ حضور سنگھ کی جانب روانہ ہو گئے۔ موزہ کوٹ حضور سنگھ میں داخل ہوں تو پہلے عاشق علی تھرکان کی دکان آتی تھی۔ اس کے کچھ فاصلے پر اس کا گھر تھا۔ دکان چونکہ بند ہو چکی تھی اس لیے ہم نے ٹانگے سے اتر کر اس کے گھر کا رخ کیا۔ ٹانگے والے کو ہم نے احتیاطاً روک لیا تھا، وہاں کسی بھی قسم کی ایمرجنسی پیش آ سکتی تھی۔ اس وقت ہم پولیس کی مروجہ یونیفارم میں تھے اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نادر علی کا گھر کا رخ کرنے سے پہلے میں نے اس علاقے سے متعلقہ تھانے میں بھرپور انٹری ڈال دی تھی۔ اس تھانے کے انچارج نے اپنے ایک کانسٹیبل کو ہمارے ہمراہ کر دیا تھا۔ ہماری دستک کے جواب میں جس شخص نے دروازہ کھولا وہ کامیشا کے بنائے ہوئے اسکیچ پر 15 آنے فٹ بیٹھتا تھا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور پوچھا، تم نادر علی ہو؟ پولیس کی وردی میں ملبوس 2 افراد کو سامنے کھڑے دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو چکا تھا اور میرے کڑے سوال نے اسے مزید بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ جواب دینے کے بجائے اس نے جلدی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ میں نے اپنا دایاں پاؤں دروازے کے دونوں پٹ کے درمیان پھنسا دیا اور نادر علی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ میری اس کوشش کے رد عمل کے طور پر وہ پیچھے کو اچھلا اور ایک ادھیڑم شخص سے ٹکرا گیا جو اسی لمحے وہاں نمودار ہوا تھا۔ ظاہر ہے وہ گھر کے اندرونی حصے سے برآمد ہوا تھا۔ بچ کر نہ جائے کامیشا، میں نے بآواز بلند ASI کو حکم جاری کیا۔ دراصل اس وقت میرے اور نادر علی کے درمیان وہ شخص زمین پر گرا پڑا تھا جو نادر علی کے ٹکراؤ سے متاثر ہوا تھا۔ کامیشا نے کسی چیتے کے مانند جست بھری اور چند قدموں کے فاصلے پر نادر علی کو دبوچ لیا۔ میں بھی زمین بوس ادھیڑم شخص کو پھلانگ کر نادر علی کے سر پر پہنچ گیا۔ ہمارا ہمراہی کانسٹیبل بھی اندر آ گیا۔ اس کا نام اسماعیل تھا۔ وہ خود کو کامیشا کی گرفت سے چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ میں نے لگاتار اس کے منہ پر 3-4 تھپڑ رسید کیے، پھر اس کے فرار کی کوشش کو ناکامیاب بنانے کے لیے اسے الٹی ہتھکڑی لگا دی۔ وہ کسی زہریلے سانپ کی طرح کامیشا کی باہوں میں مچلنے لگا۔ اس دوران میں زمین بوس شخص اٹھ کر ہمارے قریب آ گیا تھا۔ وہ غالباً نادر علی کا باپ اور زینت کا بہنوئی عاشق ترکھان تھا۔ گھر کے دیگر افراد بھی ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے۔ عاشق نے کمزور سی آواز میں پوچھا، آپ کون لوگ ہیں اور یوں دن دہاڑے میرے گھر میں گھس کر میرے بچے کو تشدد کا نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اس کے تمام سوالات احمقانہ اور جاہلانہ تھے۔ میں نے نہایت ہی کٹیلے لہجے میں کہا، عاشق علی، لگتا ہے کہ تم اندھے بھی ہو اور تمہاری مت بھی ماری گئی ہے۔ ہماری وردیاں چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہی ہیں کہ ہمارا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے، اور تمہارے دوسرے بے وقوفانہ سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم دن دہاڑے نہیں بلکہ رات پڑے تمہارے گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ اور رہ گئی اس کارروائی کی بات تو سن لو۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا اور کہا، نہ تو یہ ڈشکرا نادر علی بچہ ہے اور نہ ہی ہم اسے تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ مجرم کو گرفتار کرنے کی سیدھی سی کارروائی ہے۔ کچھ آیا سمجھ شریف میں؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لکنت زدہ لہجے میں بولا، مجرم گرفتاری؟ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ میں نے نادر علی کی مونچھوں کو کھینچتے ہوئے کہا، یہ تو تم اسی مہیوال سے پوچھو۔ عاشق علی نے سوالیہ نظر سے بیٹے کو دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو ایسے ہی۔ اسی وقت کامیشا نے نادر کی پنڈلی پر اپنے بوٹ سے ایک زوردار ٹھوکر رسید کی اور خونخوار لہجے میں غرایا، یہ کیا بکری کی طرح مم لگا رکھی ہے تم نے؟ ہم تمہاری اصلیت معلوم کر چکے ہیں۔ نادر علی پنڈلی پر لگنے والی چوٹ سے بلبلا اٹھا تھا۔ میں نے اس کے گھنگریالے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور غصیلے انداز میں کہا، اوئے کھوتے دے کھر، اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو پھر ہمیں دیکھ کر تم بھاگے کیوں تھے؟ وہ تو جی، بات ادھوری چھوڑ کر اس نے کنکیوں سے باپ کو دیکھا، پھر بہانہ بناتے ہوئے بولا، وہ جی مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا۔ میں نے اس کے گال پر ایک سناٹے دار چماٹ رسید کی اور بفرے ہوئے لہجے میں کہا، ضروری کام کے بچے، اب تو تمہارے سارے ضروری اور غیر ضروری کام پہلے حوالات میں اور پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی انجام پائیں گے۔ آخر نادر نے کیا کیا ہے؟ عاشق علی نحیف سی آواز میں بولا۔ میں نے اس موقع پر اسے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔
سنو عاشق علی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے سپوت نے 18 جون کی رات موزہ لالیکا کے ایک گھر میں نقب لگائی ہے، اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر، جس کا نام صفدر علی تھا اور وہ موزہ دولت پور کا رہنے والا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور یہ بھی کان کھول کر سن لو کہ انہوں نے کس شخص کے گھر میں نقب لگائی تھی۔ وہ پوری توجہ سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، اس بد نصیب کا نام ہے کرم دین عرف کرمو چاچا، جو اب مرحوم ہو چکا ہے۔ ہاں وہی کرمو جو تمہارا ہم زلف بھی تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور ڈوبتی ہوئی آواز میں بولا، تو کیا وہ جستی صندوق؟ عاشق علی کے نامکمل جملے کو میں نے مکمل کرتے ہوئے کہا، ہاں عاشق علی، وہ جستی ٹرنک انہی دونوں افراد نے کرم دین کے گھر سے چرایا تھا اور ازاں بعد دریا کے کنارے پہنچ کر ان دونوں میں کھٹ پٹ ہو گئی۔ نتیجے میں سورما نادر علی نے صفدر کو قتل کر کے ٹرنک میں بند کیا اور خود قیمتی سامان لے کر 9-11 ہو گیا۔ یہ سب کیسے ممکن ہے تھانے دار صاحب؟ عاشق علی ٹوٹے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، وہ تو نادر کی ماسی کا گھر ہے اور نگو سے اس کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ میں نے اپنی بات کے اختتام میں نادر کے حوالے سے جو کچھ کہا تھا وہ مبنی بر قیاس تھا۔ ابھی تک میرے پاس اس کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے وہ جملے سن کر نادر کے چہرے پر سرسوں کھل گئی تھی جو میری بات کی سچائی پر دلالت کرتی تھی۔ ویسے اس کا ہمیں دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہونا اسے مشکوک بنانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے عاشق علی کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، عاشق علی، جب کرم دین کے گھر میں چوری ہوئی اس وقت نکو کی شادی نادر سے نہیں بلکہ فضل دین کے بیٹے قادر بخت سے ہونے والی تھی۔ جستی ٹرنک کی چوری نے اس رشتے کو ایک ڈال سے توڑ کر دوسرے ڈال پر پہنچا دیا ہے، مگر یہ اب اس ڈال پر بھی نہ ٹھہر سکے گا۔ نکو بیچاری واقعی بہت بدقسمت ثابت ہو رہی ہے۔ عاشق علی نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ کے پاس نادر کے جرائم کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ بہت سے ثبوت ہیں، میں نے کہا، ہمارے پاس ان 2 افراد کا کھرا محفوظ ہے جو کرم دین کے گھر سے جستی ٹرنک چرا کر دریا پر لے گئے تھے۔ ان میں ایک مقتول صفدر علی تھا اور دوسرا نادر۔ میں نے نادر کا نام پورے وثوق سے لینے کے بعد اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں عاشق علی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، اب اس ترم خان کا کھرا بھی چیک کر لیں گے ہم۔ اس کے علاوہ جب چوری کا مال برآمد ہوگا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عاشق علی نے حسرت ناک نظر سے بیٹے کو دیکھا۔ میں نے نادر کو کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے پوچھا، کہاں تھے تم 18 جون کو؟ میں تو ادھر ہی تھا، وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولا۔ اوئے ادھر کدھر؟ اور جدھر کے پتر؟ میں نے اس کی گردن پر ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا، لگتا ہے کہ تم آسانی سے زبان نہیں کھولو گے، تمہارے ساتھ کوئی دوسرا فارمولہ ہی آزمانا پڑے گا۔ کامیشا نے کہا، جب یہ ہمارے تھانے کے حوالات میں رہے گا تو اس کا انگ انگ بولنے لگے گا، ملک صاحب اس کو ساتھ لے چلیں۔ ساتھ تو یہ ضرور جائے گا، میں نے حتمی لہجے میں کہا، اس نے جو کچھ کیا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر میں نادر کے باپ عاشق علی کی جانب مڑ گیا۔ عاشق علی، تم بتاؤ، تمہارا یہ لاڈلا 18 تاریخ کو کہاں تھا؟ پھر میں نے وضاحت کی، اس تاریخ کو کرم دین کے گھر میں چوری ہوئی تھی۔ جناب، میں جون جولائی کا حساب تو جانتا نہیں، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا نا جب تمہاری سالی زینت بی بی کے گھر میں چوری ہوئی تھی؟ یہ زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے۔ اس روز نادر کہاں تھا؟ میں یہی پوچھ رہا ہوں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہاں یاد آیا، یہ اس دن گھر میں نہیں تھا۔ پھر کہاں تھا؟ مجھے تو نہیں معلوم تھا، وہ بولا۔ جب یہ رات کو گھر واپس نہیں آیا تو میں نے اس کی ماں سے پوچھا۔ فضیلت نے بتایا کہ وہ ایک دن کے لیے فورٹ میرٹھ گیا ہوا ہے کسی دوست سے ملنے۔ میں نے قصولی نظر سے نادر کو گھورا اور کہا، اوئے بدبخت، تم تو کہہ رہے تھے کہ تم 18 جون کو ادھر ہی تھے۔ یہ تمہارا ادھر فورٹ میرٹھ میں ہوتا ہے یا دولت پور میں؟ نادر کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ اسے خیالی یا عملی فرار کی کوئی راہ نظر نہ آئی تو خاموش رہنے پر اکتفا کیا۔ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے وہ زمین کو گھورنے لگا۔ میں نے وقت ضائع کرنے کے بجائے کارروائی کو اہمیت دی اور 1-2 معزز پڑوسیوں کو بھی عاشق کے گھر میں بلا لیا۔ پھر نادر سے سوال کیا، کہاں چھپایا ہے تم نے چوری کا وہ مال؟ وہ بدستور خاموشی سے زمین کو گھورتا رہا۔ میں نے کامیشا کو اشارہ کیا
اور خود بھی اس کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ کانسٹیبل اسماعیل بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا تھا۔ ہم نے محلے والوں کی موجودگی میں آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ جستی ٹرنک کا قیمتی سامان ایک گٹھری کی صورت میں اناج والے پڑھولے میں چھپایا گیا تھا۔ میں تلاشی کے دوران میں نادر پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کی ہتھ کڑی بھی میرے ہاتھ میں تھی۔ جب مذکورہ پڑھولے کے آس پاس تلاشی لے رہے تھے تو نادر کی ایک اضطراری حرکت نے مجھے چوکنا کر دیا اور میں پڑھولے کی مکمل تلاشی لیے بغیر نہ رہ سکا، جس کے نتیجے میں کامیابی میرے ہاتھ آئی تھی۔ جب ہم اندر ایک کمرے میں اس کارروائی میں مصروف تھے تو اسی وقت نادر کی ماں فضیلت گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے سر پر روٹیوں والی ایک بڑی سی چنگیر اٹھا رکھی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے میرے ایک سوال کے جواب میں عاشق علی نے بتایا تھا کہ فضیلت روٹیاں لگوانے تندور پر گئی تھی۔ گھر کے اندر والی صورتحال دیکھ کر فضیلت ہتے سے اکھڑ گئی۔ یہ بات سمجھنے میں اسے ذرا سی بھی دقت پیش نہیں آئی تھی کہ ہم نے نہ صرف مال مسروقہ برآمد کر لیا تھا بلکہ اس کے لخت جگر کو بھی گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ نادر کی حالت کسی مردے جیسی ہو رہی تھی۔ فضیلت جس حد تک شور مچا سکتی تھی اس نے ضرور کوشش کی، مگر میں نے اس کی چیخو پکار کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا اور موقع کی ضروری قانونی کارروائی نمٹانے کے بعد واپسی کا سفر اختیار کیا۔ اس مرتبہ ٹانگے میں مال مسروقہ والی گٹھری اور زیر حراست نادر علی کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ رات ہم نے متعلقہ تھانے میں گزاری کیونکہ اس وقت لالی کا واپس آنا ممکن نہیں تھا۔ دوسری صبح ہم اپنے تھانے کے لیے ہارون آباد سے لالیکا کے لیے چل پڑے اور دوپہر سے پہلے ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ اسی روز میں نے کھوجی بابا دین محمد کو بلا کر نادر کے کھرے کی تصدیق کر لی۔ کرم دین کے گھر میں چوری کرنے والے 2 افراد میں سے ایک نادر علی ہی تھا۔ اب سب کچھ روز روشن کی طرح عیاں ہو چکا تھا۔ ہماری تھوڑی سی عملی کوشش کے بعد نادر علی نے زبان کھول دی۔ پھر اس کی کھلی زبان نے بڑے عبرت انگیز اور شرمناک انکشافات کیے۔ نادر علی نے نہ صرف چوری بلکہ صفدر کے قتل کا بھی اقبال کر لیا تھا۔ واقعات کے مطابق اس فتنے کی سرغنہ فتنہ سامہ فضیلت تھی۔ جب اس کی ہر کوشش ناکامیاب ہو گئی تو اس نے نکو کا رشتہ حاصل کرنے کے لیے ایک بھیانک اور تباہ کن منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے سے صرف فضیلت اور نادر ہی واقف تھے۔ نکو کا رشتہ فضیلت کی انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر نکو نادر کو نہ ملی تو پھر قادر بخش کو بھی نہیں ملے گی۔ اس نے اپنے عزائم سے زینت کو بھی بے خبر رکھا تھا۔ فضیلت قادر کے باپ فضل دین کی لالچی فطرت سے واقف تھی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس نے 15 تولے سونے کے زیورات کی شرط عائد کر رکھی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو اعتماد میں لیا اور نگو کے جہیز کا سامان چوری کروانے کا منصوبہ بنایا۔ اس سلسلے میں عاشق علی کو مکمل اندھیرے اور بے خبری میں رکھا گیا تھا۔ فضیلت بہت چالاک اور چال باز عورت تھی۔ وہ جب بھی لالیکا جاتی زینت کے گھر کے تالوں پر کوئی نہ کوئی تبصرہ ضرور کرتی، ساتھ ہی یہ مشورہ بھی دیتی کہ کوٹ حضور سنگھ میں ایک لوہار بہت مضبوط تالے بناتا ہے، تم اگر کہو تو میں تمہیں بھی چند تالے لا دوں۔ ایک روز زینت نے اس کا مشورہ صائب جانتے ہوئے 3 تالوں کی فرمائش کر دی، 2 تالے کمروں کے لیے اور ایک گھر کے داخلی دروازے کے لیے۔ وہ بہن کی بدنیتی سے ناواقف تھی۔ فضیلت کے دل کی مراد بھر آئی۔ اس نے مذکورہ لوہار سے 3 عدد تالے تیار کروائے۔ چالاکی اس نے یہ کی کہ تالوں کی ایک ایک چابی زائد بنوا لی۔ پھر جب اس کے دیے ہوئے تالے کرم دین کے گھر میں استعمال ہونے لگے تو اس نے نادر کے ذریعے نکو کے جہیز کا سامان چوری کروانے کے منصوبے پر عمل کر ڈالا۔ تالوں کی زائد چابیاں اس نے نادر کے حوالے کی۔ وہ جانتی تھی کہ ان دنوں وہ تینوں اپنے گھر کی چھت پر سوتے تھے۔ اس صورت میں نادر کا کام خاصا آسان ہو جاتا۔ اپنی بہن سے باتوں کے دوران میں وہ نہایت ہوشیاری سے یہ بات معلوم کر چکی تھی کہ سارا قیمتی سامان ایک جستی ٹرنک میں رکھا گیا تھا۔ منصوبے کو بطریق احسن پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے نادر کو ایک مددگار کی ضرورت تھی اور اسے صفدر سے زیادہ کوئی موزوں نظر نہ آیا۔ صفدر سے اس کی دوستی خاصی پرانی تھی۔ اس نے صفدر کو پوری بات بتائے بغیر اپنی مدد کے لیے تیار کر لیا، لیکن جب دریا کے کنارے پر پہنچ کر جستی ٹرنک کو چھوڑنے کا مرحلہ آیا تو نادر کی غلط بیانی صفدر سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ نادر نے اسے قیمتی سامان کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔
صفدر نے اس دھوکہ دہی پر احتجاج کیا اور ساتھ ہی آدھے مال مسروقہ کا مطالبہ کر دیا۔ نادر علی اس مال سے ایک سوئی بھی اسے دینے کو تیار نہیں تھا۔ پھر دونوں میں تلخ کلامی ہونے لگی جو ہاتھا پائی میں بدل گئی۔ بالآخر نادر نے اپنے لباس میں سے پوشیدہ خنجر نکال کر صفدر کے سینے میں گھونپ دیا اور اسے ٹرنک میں بند کرنے کے بعد قیمتی مال مسروقہ کو گٹھری میں باندھ کر وہاں سے چلتا بنا۔ اس کے بعد جو حالات پیش آئے وہ شروع میں ہی بیان کیے جا چکے ہیں۔ نادر علی اپنے تمام جرائم کا اقبال کر چکا تھا، لہٰذا اس کیس میں اب مزید کوئی بکھیڑا باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے مجرم کے اقبالی بیان کے ساتھ اپنی تفصیلی رپورٹ تیار کر کے اسے حوالہ عدالت کر دیا۔ میرا کام یہیں تک تھا۔